अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। ऑफ कोर्स हम लोग रोज सुबह जब आप लोगों से मिलते हैं तो हमारा भी दिन बहुत अच्छा हो जाता है और मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को भी उतना ही अच्छा महसूस होता है। वैसे हनान, आज मैं आते हुए रास्ते में नोट कर रही थी कि धूप जो है वो दिन ब दिन ज्यादा होती जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। धूप तो ज्यादा हो ही रही है, उसके साथ साथ मौसम भी तब्दील होता चला जा रहा है। बाहर का मौसम आ रहा है, फूल खिल रहे हैं, चेहरे खिल रहे हैं उन फूलों को देख के, और सूरज की किरणें जो है सुबह सुबह अपनी आगोश में शहर फैसलाबाद को ले लेती है। लेकिन स्टिल अभी उस तरह से गर्मी नहीं आई जैसे आनी चाहिए, गर्मियों बिल्कुल में आती है। बिल्कुल। और शहरी जो है वो चाय की चुस्कियों से मौसम का मजा दुबाला। वैसे आप सुबह सुबह आते हैं जब, तो चाय से अपने आप को फ्रेश करके आते हैं या फिर? मतलब हर किसी की अपनी रूटीन होती है। आई थिंक हमारे ऑडियंस की भी अपनी एक रूटीन होगी, मॉर्निंग रूटीन। तो मेरा जो होता है वो होता है कि थोड़ा सा कोई भी स्लाइस ले लूं ब्रेकफास्ट में, और साथ जो है चाय बहुत ज़रूरी होती है। वो हम पाकिस्तानियों की मेरे ख्याल है स्टेपल है कि हम नशा लोगों है को ना, चाय तो ज़रूर चाहिए होती है। बिल्कुल। बाज लोगों का ये चाय जो है वो नशा होता है। लेकिन शहरियों को अभी गर्ज है कि आने वाले 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा, तो इस हवाले से जानेंगे टुडेज वेदर में। तो हमारे साथ हैं बिलाल डोगर, जिनसे पूछते हैं कि आज मौसम किस तरह का रहने वाला है, ताकि आप लोग ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर कर सकें। जी बिलाल। जी फातिमा, बिल्कुल शहर फैसलाबाद का मौसम दिन के आगाज के साथ ही गर्मी की शिद्दत की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कम से कम जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। और अभी दिन के आगाज के साथ ही फैसलाबाद का मौसम जो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। शिद्दत में इजाफा है, नमी का तनासब 57% तक है। बारिश के इम्कान 24 घंटों के दौरान कोई भी नहीं है। आज मौसम जो है खुश्क और गर्म रहेगा, जबकि आने वाले दिन जो हैं जैसे बुध से शुरू होने वाला जो सिलसिला है पूरा ये हफ्ता, फिर गुज़िश्ता जो हालिया होगा मौसम बेहतर नजर आएगा, अबरालूद नजर आएगा, हवाएं चलेगी। लेकिन आज शहर फैसलाबाद के अंदर हवा भी नहीं चल रही, मौसम भी खुश रहेगा, गर्म रहेगा। जबकि दर्जा हरारत दिन के आगाज का जो 21 है, अभी आगे आगे जैसे दिन चलेगा तो दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा और 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और बारिश के कोई भी वाज़ेह इम्कान जो हैं वो महकमा मौसमियात की तरफ से जाहिर नहीं किए गए। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप शहर फैसलाबाद के मौसम का अहवाल बता रहे थे, और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों के अंदर मौसम जो है वो मजीद खुशगवार होगा। लेकिन हमें गर्मी की तैयारी जो है वो पकड़ लेनी चाहिए। तो रोजाना की बुनियाद पर फातिमा हम ये करते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने टैलेंट को दिखाने के लिए हमारा उस व्हाट्सएप का नंबर यूज करते हैं जो कि उनकी स्क्रीन पे दिया जाता है। हम उनको मौका देते हैं कि अपने अंदर का फनकार आर्टिस्ट बाहर निकालें, और वो 30 सेकंड की वीडियो बनाते हैं, व्हाट्सएप करते हैं उस नंबर पे जो कि उनकी स्क्रीन पे दिया जा रहा है। हम उनका टैलेंट टीवी के ऊपर जो है वो दिखाते हैं। और यही नहीं, बर्थडे सेलिब्रेशंस में भी हम काफी बर्थडेज जो होती हैं वो आपको पता है सेलिब्रेशंस बहुत जरूरी होती हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को जिंदगी के मसले मसाइल जो हैं वो इतने याद नहीं रहते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी मोमेंट्स होती हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं जो हम अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, और जब आप वो वीडियोस हमें भेजते हैं तो हम भी और हमारी ऑडियंस भी आपके जो इवेंट्स होते हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, उनमें शरीक हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह आज बहुत ही प्यारी बेटी हैं, बहुत शुक्रिया हानिया, आपने अपनी वीडियो बेटा, अल्लाह ताला आपको बहुत 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 तरक्कियां दे आपकी जिंदगी के अंदर, और हम दुआ करते हैं कि आपका रोशन मुस्तकबिल हो और आपके माँ बाप का साया हमेशा आपके सर पे सलामत रखे। बच्चे बड़े प्यारे होते हैं ना, वैसे बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। एंड ऑफ कोर्स हनान, हमें अब दूसरों को भी विश करना होगा, बिकॉज आज अनमता मुअज्जम भी हैं जिनकी बर्थडे है। तो हम दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर आप भी ढेरों ढेर खुशियां पाएं और अपने वालिदैन के लिए फख्र का मुकाम बने। तो जनाब आगे भी कुछ और भी आगे भी हमारे पास एक और सेलिब्रेशन है, और हैरानी की बात तो ये है हनान के बहुत ही मिलता जुलता नाम है जो आज हमारे पास आ गया, बिकॉज हन्नान की भी, मोहम्मद हन्नान की भी बर्थडे है, जिनकी तरफ से ये तो मेरा हम नाम निकला। ये सही बात है, ये बड़ा ना कोइंसिडेंस हो गया। हन्नान, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपका मुस्तकबिल जो है वो रोशन करे। वैसे फातिमा, मुझे ये महसूस हो रहा था कि जब मैं उसको दुआएं दे रहा हूँ तो मैं अपने आप को दुआएं दे रहा हूँ, नाम बिल्कुल सेम था ना? मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, मतलब विश करते हुए कि मैं आपकी बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसे हो जाता होता। बिल्कुल हो जाता है, हम नाम भी पाए जाते हैं, और बाज लोगों का तो ये कहना है कि
हम शक्ल भी इस दुनिया के अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं। तो और भी हमारे पास वीडियोज हैं बर्थडे की। मोहम्मद हुसनैन हमारे साथ मौजूद होंगे। हनान, ये हमारी बहुत वैसे बुरी आदत है, आप मुझे काटते हो और मैं आपको काट देती हूँ, लेकिन असल में अब हम बात करेंगे ऑफ कोर्स टैलेंट की। मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि आज की जिंदगी में, आज की दुनिया में क्रिएटिविटी जो है बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर हो। आज हमारे पास जो आर्टिस्ट हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने शो के अंदर, मोहम्मद अशरफ है समुंदरी से, जिनका कुछ बहुत ही अनोखा टैलेंट है, जो लकड़ी से जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बनाते हैं। तो आए अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। जी जनाब, आप देख रहे हैं जैसा कि हुसनैन यहाँ पे मोहम्मद अशरफ जो हैं उनकी वीडियोस के कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने ये फन पारे जो है वो तैयार किए हैं और कितनी खूबसूरती के साथ इनको तराशा गया है। और फातिमा, इसके लिए काफ़ी आपको हुनर दरकार होना चाहिए, काफ़ी महारत दरकार होनी चाहिए और काफ़ी सालों का तजुर्बा दरकार होना चाहिए। बादशाही मस्जिद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपने हाथों के साथ, किसी मशीन के साथ नहीं, ये हैंडमेड तैयार की है। और ये बहुत बड़ी बात है कि किसी शख्स के अंदर इतना हुनर मौजूद होता है कि उसकी जो सोच होती है, सोच की अक्कासी अपने हुनर के साथ करता और है। कितना जरूरी है हनान आज की दुनिया में कि हमें इस तरह के टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। इसीलिए तो हम अपने शो में हमेशा कोई ना कोई आर्टिस्ट जो है वो इंक्लूड करते हैं, ताकि आप लोगों को हम लोग जो है इनकरेज कर सके कि कोई भी आपकी हॉबीज हैं, कोई भी आर्ट आपको अच्छा लगता है तो आप उसे जरूर परस्यू करें, बिकॉज देखें बहुत जरूरी है। क्रिएटिव लोग हमें आज की दुनिया में हर फील्ड के अंदर चाहिए। और अक्सर औकात ये भी कहा जाता है ना कि हमेशा क्रिएटिव शख्स ही रूल करता है, लाइक शख्स नहीं करता। लाइक तो बस लकीर का फकीर होता है, लेकिन जो क्रिएटिव होता है ना नाजरीन, वो हमेशा से पूरी दुनिया को अपने पीछे लगाता है। सपोज जिस शख्स ने कार बनाई, जहाज बनाया, टेलीविजन बनाया, रेडियो बनाया, कैमरा बनाया, हम सब आज जितने मर्जी लायक हैं लेकिन मोहताज हैं उनकी बनाई गई बिल्कुल। अगर कोई क्रिएटिव लोग ना हो हनान, तो फिर किस तरह से नई जो इजादात है, इनोवेशन जो है दुनिया में किस तरह से। और आप जानते हैं कि एक चीज जो हमें आज पता है कि इनोवेशन के बगैर जो है दुनिया नहीं चल सकती, तो इनोवेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वैसे आजकल फातिमा कोरोना की वेव फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और बहुत सारे लोगों को कोरोना पॉजिटिव आना शुरू हो गया। यूं महसूस होता है जैसे थर्ड वेव शुरू हो गई है कोरोना की। अब हमारे फैसलाबाद शहर के एक एमएनए हैं फैजुल्लाह कमोका, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है, उनको भी कोविड-19 जो है उसको पॉजिटिव आया है। और हम दुआ करते हैं कि फैजुल्लाह कमोका साहब, अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे और हमारी दुआएं जो हैं आपके साथ हैं। तो आप जनाब जितना इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, मल्टीविटामिन्स लें, इसके साथ साथ सिट्रस फूड लें, ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट करे और बीमारियों से जो है वो फाइट कर सके। और बहुत जरूरी है हनान के जो एसओपीज हमें गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, WHO की तरफ से दी गई हैं, उनको हम फॉलो करें ताकि हम लोग जो केसेस हैं उनमें कमी जो है वो कर सकें, ताकि और ज्यादा ना हो। जिनको हो गया है वो अपना ख्याल रखें। बिल्कुल ख्याल तो रखना चाहिए, क्योंकि ख्याल नहीं रखेंगे तो अपने साथ साथ आपके साथ भी बहुत सारी जिंदगियां अटैच होती हैं, आपको भी बहुत सारे लोग घर वाले होते हैं, आपके प्यारे होते हैं, माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, और उनके थ्रू और लोगों को भी हो जाते हैं जो कि हो सकता है कि पहले से उनका इम्यून सिस्टम वीक हो और वो ना बर्दाश्त कर सके। बिल्कुल, ये वो मैसेज है जो कि हम आप तक देना चाहते हैं कि अगर आपको नहीं भी होता, लेकिन बाहर से जब आप वापस बिना एसओपीज के आ रहे हैं तो वो वायरस आप अपने घर भी लेके आ रहे हैं, तो उस वहां पे उस घर में जो मौजूद। वैसे हनान मास्क पहनना जो होता है बड़ा सही बात है, बहुत मुश्किल लगता है। कई दफा सैनिटाइजर आप कितनी दफा सैनिटाइज कर लेंगे, लेकिन जब आप दूसरों को सोचते हो तो आपको अपना नहीं सोच सकते तो दूसरों का जरूर सोच लें कि हो सकता है किसी और को आपकी वजह से जो है वो ज्यादा बीमार हो जाए। तो प्लीज एसओपीज को जरूर फॉलो करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कोरोना वायरस से जहां पे लोगों को नुकसान हो रहा है, कारोबार का भी जो है वो बेड़ा गर्क हो चुका है, खास तौर पे स्कूल्स के हवाले से नाज़रीन यहाँ पे बात करेंगे। डीसी फैसलाबाद मोहम्मद अली की जानिब से ये फैसला किया गया है कि शहर भर के अंदर, चाहे वो गांव है या शहर है, जहां पे भी प्राइवेट स्कूल मौजूद है उसकी बिल्डिंग को कमर्शलाइज किया जाएगा। और कमर्शलाइजेशन का ये सिस्टम सबसे पहले पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद में मुतारफ करवाया जा रहा है। लेकिन इस फैसले के खिलाफ बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि स्कूल मालकान की तरफ से जाहिर किए जा रहे हैं। उन्होंने ये डिमांड की है, वो डिमांड क्या है कि 4000 से कम फीस लेने वाले जितने भी स्कूल्स हैं उनको फलाह के लिए समझा जाए, उनको कमर्शलाइज ना किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों की बिल्डिंग्स जो होती हैं वो रेंट पे होती हैं। अब स्कूल मालकान को तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिन लोगों ने अपनी बिल्डिंग्स उन स्कूल मालकान को रेंट के ऊपर दी हैं
وہ جب کمرشل ہو جائیں گی تو ان کو بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے ان لوگوں کی طرف سے اسکول مالکان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اسکول کے لیے جو بلڈنگ ہے اور تلاش کر دیں, ہماری چھوڑ دیں بلڈنگ کی جان, کیونکہ ہم اسے کمرشلائز نہیں کروانا چاہتے. اس کی وجہ سے جو مسائل اب جنم لے رہے ہیں, سکولز کے جتنے بھی مالکان ہیں ایک پلیٹ فارم پہ نظر آتے ہیں. کیا ریفارمز ہوں گے, کیا گفتگو ہوگی, کیا ڈیمانڈز ہوں گی ان کی, اس موضوع پہ آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے دعوت دے رکھی ہے. ہمارے ساتھ جہانگیر اشرف موجود ہوں گے جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں سٹی 41 کے. تو جہانگیر, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ منیر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ماہر تعلیم ہے. تو آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. پہلے میں جہانگیر کی طرف جاؤں گا. جہانگیر, یہ بتائیے گا کہ یہ مواجرہ کیا ہے اور آخر یہ صرف اور صرف فیصلہ آباد نہیں امپلیمنٹ کیوں کیا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے؟ ڈی سی صاحب کا تھنک ٹینک جو ہے وہ کون سا ہے جو پورے پاکستان میں نہیں ہوا, ان کو انہوں نے سجیشن دی اور یہ کام امپلیمنٹ کروا دیا؟ اچھا حنان, ایکچولی ایجوکیشن میں جب بھی کوئی نئی پالیسی, کوئی نیا ڈیسیجن کیا جاتا ہے تو اس میں اسٹیک ہولڈرز کو انوالو نہیں کیا جاتا. اب پہلی بار اس گورنمنٹ نے جو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے قانون سازی کی, اس میں ایک نیا قانون متعارف کروایا گیا کہ پرائیویٹ سکولز کی رجسٹریشن جو ہے نا وہ اب سی ای او ایجوکیشن کے علاوہ ایک ڈسٹرکٹ پرائیویٹ جو ایجوکیشن اتھارٹی ہے وہ ہوگی, جس کو ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی کا نام دیا گیا. اور سی ای او ایجوکیشن جو کہ فل فلیج اتھارٹی تھا پرائیویٹ سیکٹر کو سرٹیفکیٹ دینے کے حوالے سے, اس کے اوپر ڈی سی کو بطور چیئرمین بنا دیا اس اتھارٹی کا. تو اب جب سے ڈپٹی کمشنر نہ صرف فیصل آباد بلکہ پنجاب بھر میں ہر ڈپٹی کمشنر اس اتھارٹی کا چیئرمین ہے. اچھا, اس طرح ہر چیئرمین اپنی جب میٹنگ کرتا ہے تو اس میں کچھ نئے ڈیسیجنز اس پہ لاگو کر دیتا ہے کہ جناب میں آج سے چودھری ہوں تو آپ نے میری ماننی ہے. تو صرف فیصل آباد کے جو چودھری صاحب ہیں انہوں نے نیا ڈیسیجن دے دیا کہ تمام پرائیویٹ سکول جو ہیں اپنی عمارت کو کمرشل کروائیں. اب دیکھیں حنان, دیہات میں سکول جو ہیں ایسے آج کے دور میں بھی ہیں جو 500 روپے یا اس سے بھی کم فیس لے رہے ہیں اور وہ پیورلی صرف بچوں کو لٹریٹ کرنے کے حوالے سے, ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے پڑھا رہے ہیں. اچھا, اب جب ان عمارتوں کو کہا جائے گا آپ کمرشل کروائیں تو وہ تو پاسبل نہیں ہے, کیونکہ کمرشلائزیشن کی جو فیس ہے وہ دینا ہر سکول مالک کے بس سے باہر ہے. اب شہر کی بات کریں تو یہاں پر بھی اگر کسی کی فار ایگزامپل اس نے ایک کنال کی بلڈنگ لے کے رینٹ پہ سکول چلایا ہے اور وہ 2000, 1500, 3000 تک فیس لے رہا ہے, وہ اگر کمرشلائزیشن کی طرف جائے گا تو اسے یکمشت کم سے کم 10 لاکھ روپے دینا پڑیں گے اس بلڈنگ کو کمرشل کروانے کے حوالے سے. اچھا, کرونا میں بچوں کی فیسز مکمل ریکور نہیں ہوئی, ٹیچرز کو سیلریز نہیں ملی, عمارتوں کے کرائے نہیں پے ہوئے سارے. اب اتنے سارے اخراجات, اور حکومت نے کرونا میں واحد پرائیویٹ سیکٹر ہے جس کو کوئی ریلیف نہیں دیا. اب دیکھیے تاجروں کو, انڈسٹری کو, ایون فیصل آباد میں اگر صرف بات کریں تو کتنا زیادہ ریلیف ملا ہے آپ کے انڈسٹریل سیکٹر کو. بہت زیادہ ٹیکسز سے چھوٹ دے دی ہے, بہت زیادہ ان کو فیڈمک میں جو پلاٹس ہیں وہ سستے یا کم, بہت کم نرخوں پر یا کم ریٹ پر, اور اس کے علاوہ ان کو لیزنگ بہت زیادہ کہ آپ انڈسٹری لگائیں اور لے کے جائیں. لیکن ایجوکیشن ایسا ہے جس کو آپ وزیر اعظم اپنی تقاریر میں تو کہتے ہیں کہ جناب ایجوکیشن اور ہیلتھ ہماری پرائرٹی ہے, لیکن فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی ریلیف پیکج کرونا میں نہیں دیا گیا کیونکہ بچوں کی فیسز نہیں آئیں. اور اکثر جو عمارتیں ہیں وہ مور دین 90% وہ رینٹ کی بلڈنگز میں ہیں, اور وہاں پر کیسے پاسبل ہے کہ مالکان جو ہیں ان کو تو اپنا رینٹ چاہیے نا ماہانہ, وہ اپنی عمارتوں کو کمرشل کیوں کروائیں گے؟ وہ کہیں گے اگر آپ نہیں چلتے ہمارے ساتھ تو آپ خالی کریں, ہم کسی اور کو رینٹ پہ دے دیں گے, کوئی رہائش رکھ لے گا نا. ہم 10 لاکھ 5 لاکھ یا اس سے زائد مالیت کیوں لگائیں اس کو کمرشل کروانے کے حوالے سے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ جہانگیر صاحب بھی موجود ہیں. پہلے تو سب سے کہ اس سارے ایشو کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے, اور ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آلریڈی بہت میسڈ اپ ہے, اس کے اندر بہت سارے امپروومنٹس اور اصلاحی کام جو ہے وہ ہونے کی ضرورت ہے. تو کیا اس اسٹیپ سے وہ اور پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے؟ جی تھینک یو, آپ نے مجھے موقع دیا. پرائیویٹ سکولز کو عام طور پہ پالیسی میکنگ میں جیسا کہ جہانگیر صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا, تو یہ بالکل درست بات ہے. جی آپ کی بات درست ہے کہ ہمارا جو گورنمنٹ سکولز ہیں وہ آلریڈی بہت زیادہ دباؤ میں ہیں اور کلاسز میں بہت زیادہ بچے ہیں. یہ پرائیویٹ سکولز ہیں, خاص طور پہ جو لو فیس والے پرائیویٹ سکول ہیں, بدقسمتی سے ان کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا جاتا. یہاں پہ ضرورت ہے جو ہائی فیسز لینے والے سکول ہیں, یعنی کہ 4000 سے زائد سکول لینے والے فیس لینے والے سکول ہیں ان کو, اور جو لو پیڈ سکول ہیں, لو فیس سکول لیتے ہیں
ان کو علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے ان کے کیسز کو. جیسا کہ جہانگیر صاحب نے کہا کہ 5000 اسکول صرف فیصل آباد ڈویژن میں ہیں. یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں صرف 41 اسکول ایسے ہیں جن کی فیس 4000 یا 5000 سے زائد ہے. باقی سب اس سے کم ہے, جو کہ بہت کم پروفٹ مارجن میں کام کر رہے ہوتے ہیں, بالکل نیک ٹو نیک چل رہے ہوتے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ ان کو آپ ایک NGO اور فلاحی ادارے تسلیم کریں. ہم نے آپ کا بوجھ بانٹا ہوا ہے, یہ حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو تعلیم دے, مفت تعلیم دے, لیکن ہم گورنمنٹ کا اس میں ساتھ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا روزگار بھی ہے, لیکن اس میں آپ اس کو پیورلی بزنس ایکٹیویٹی نہیں ڈکلیئر کر سکتے. یہاں پہ میں تحریک انصاف کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا. محترم عمران خان صاحب نے فرمایا ہے کہ جو ہم تعلیم کو جو ہے پرائیورٹی رکھیں گے اور پرائیویٹ سکولز کو ریلیف دیں گے. جیسے کہ آن لائن کالز میں بھی انہوں نے ہمارے ایک اسکول آنر تھے, ان کی کال کو لیا اور واضح اپنی پالیسی کی جو تھی. ضرورت اس وقت اس امر کی ہے کہ جو عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کی ویژن ہے اس کو پالیسی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے, اس ویژن کو پالیسی میں کنورٹ کیا جائے تاکہ ہم اور زیادہ سٹیبل ہو جائیں اور حکومت کی اور زیادہ مدد کر سکیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. منیر صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسی پالیسیز بنائی جاتی ہیں, بات تو وہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن کو پرائیورٹائز کریں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیکٹر جو ہے امپروو کرے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو انڈیپینڈنٹ DCOs ہوتے ہیں یا کوئی بھی کمشنرز ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو پھر بھی اس طرح کے اسٹیپس لے لیتے ہیں جہاں پہ اس سیکٹر کو وہ بہت بری طریقے سے ہرٹ کر رہے ہیں. تو یہ کہاں پہ مس کمیونیکیشن ہو رہی ہے, کہاں پہ ایسا کیا ڈسکنیکٹ ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں؟ جی دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے جو پریویس سسٹم تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. جو DCOs ہوتے ہیں ہمیں ان کی قابلیت پہ کوئی شک نہیں ہے, وہ حکومت پالیسیز بناتے ہیں, وہ اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں, لیکن وہ ایجوکیشنسٹ نہیں ہوتے ہیں بیسیکلی. وہ چیزوں کو اور پیرائے میں اور ڈفرینٹ اینک سے دیکھتے ہیں. تو جو پریویس سسٹم تھا وہ بہت بہتر سسٹم تھا. جو ایجوکیشنسٹ تھے وہ سکولز کو وزٹ کرتے تھے اور ان کو مسائل کا بھی ادراک ہوتا تھا. اب ایک فرض کر لیں, ایک غریب علاقے کے اندر ایک سکول کھلا ہوا ہے اور وہ 1500 روپے یا 2000 یا 1000 فیس لے کے وہاں کے بچوں کی ضرورت پوری کر رہا ہے. وہاں پہ قریب میں کوئی سرکاری سکول نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ سکول حکومت کا بازو ہے, اس کو حکومت اپنا بازو تسلیم کرے, وہ حکومت کی مدد کر رہا ہے. یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی پرائیویٹ سکولز کا نام لیا جاتا ہے تو فوراً ایک بہت ہی غلط قسم کی پرسیپشن قائم ہوئی ہے. وہ صرف جو غلط پرسیپشن ہے وہ ہائی پیڈ سکول ہیں جو ہائی فیس لیتے ہیں اینڈ دیر جسٹ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. ہم لوگ تو جو 4000 سے کم فیس دینے والے سکول ہوتے ہیں, یہ ہم نے آپ یہ دیکھیے کہ کتنے نوجوانوں کو, ینگ نوجوانوں کو ہم لوگ روزگار دیتے ہیں اور ان کو ٹریننگز دیتے ہیں, ان کو پالش کرتے ہیں. وہ ایک طرح سے ہمارے سکول جو ہیں ان کے لیے ایک رن وے کا بھی کام کرتے ہیں. ان کو ایک بہت زبردست قسم کی ان کی گرومنگ کرتے ہیں ہم لوگ, اپنے اسٹاف کی بھی, اپنے اسٹوڈنٹس کی گرومنگ تو کی جاتی ہے ان کی, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی فراہم ہوتا ہے. اور پوسٹ کووڈ کی سچویشن دیکھی جائے, بہت سارے لوگوں نے امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں کہ جیسے ہی سکولز کھلیں گے تو ہم وہاں پہ جا کے دوبارہ سے اپنی ملازمت شروع کر کے اپنے گھروں کا سسٹم چلا سکیں گے. لیکن دا تھنگ از کہ ابھی پھر سے یہ جو اسپیسیفک شک رکھ دی گئی ہے پرائیویٹ سکولز کے لیے, وہ بہت سارے مسائل کا باعث بنے گی. جہانگیر اشرف ہمارے رپورٹر ان کے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بھی گفتگو کریں گے اور منیر صاحب آپ سے بھی کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا ہے. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ جہانگیر اشرف ہمارے سینئر رپورٹر موجود ہیں. اس فیصلے کے اوپر ان کا کیا کہنا ہے, کیا فیوچر ہوگا ہمارے شہر فیصل آباد کے پرائیویٹ سکولز کا, ان سے جانتے ہیں. جہانگیر, بہت سارے مالکان جو ہے اب ایک پلیٹ فارم پہ نظر آتے ہیں, کیا DC صاحب کے ساتھ کوئی میٹنگ ہوئی ہے, کوئی اس کا حل نکالا گیا ہے؟ کیونکہ اگر یہ اسے نہیں تسلیم کرتے تو آٹومیٹیکلی پروٹیسٹ پہ آئیں گے, تو پروٹیسٹ پہ جا کے بھی جو فیصلہ تسلیم کرنا ہے وہ ابھی سے کیوں نہیں کیا جاتا, وقت بھی بچایا جائے اور مسائل سے بھی بچا جائے؟ اچھا, المیہ یہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ چونکہ خود پروٹیسٹ کر کے یہاں تک پہنچی ہے, تو اب یہ چاہتی ہے کہ کسی نے اگر اپنی بات منوانی ہے نا تو وہ اپنی آخری حد تک چلا جائے. جیسے گورنمنٹ ٹیچرز پچھلے دنوں بنی گالا گئے, اس کے علاوہ اسلام آباد میں پروٹیسٹ ہوا,
اس پر شیلنگ کی گئی, اساتذہ پر شیلنگ کی گئی. تو پرائیویٹ سیکٹر کو بھی مجبور کر رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پر آئیں اور اسی طرح سے کوئی تماشا لگے ملک میں. اور پاکستان کا جو نام ہے, جو سافٹ امیج دینا چاہ رہی گورنمنٹ, وہ سافٹ امیج کی بجائے دوبارہ یہی دھرنے, احتجاج, پروٹیسٹ. اور اگر پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے سڑکوں پر, 5,000 اسکول اور بچے ان میں لاکھوں کی تعداد میں, تو کیا حال ہوگا. اگر ایک اسکول بھی سڑک پہ آ جائے نا, تو ڈپٹی کمشنر مجبور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بھی ڈیسیجن ان کے حق میں کرنے کو. مسئلہ یہی ہے کہ وہ ابھی تک اپنی جو بات منوانے میں لگے ہوئے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر نے ڈی سی سے ملاقات کی کچھ ایم این ایز ایم پی ایس کو لے کر, اور ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ جناب اس کو ختم کریں, کیونکہ پنجاب بھر میں کسی اور ڈسٹرکٹ میں یہ شرط نہیں ہے, یہ کنڈیشن نہیں رکھی, اور آپ نے 300 اسکول کو نوٹس بھیج دیا کہ 1 ماہ میں کمرشل کروائیں, ادروائز ہم آپ کے ادارے کو سیل کر دیں گے. اب ادارہ سیل ہوتا ہے تو اگلے 2 ماہ بعد تو 9th کے ایگزام ہے, 10th کے ایگزام ہے, وہ بچے کہاں جائیں گے, ان کے رجسٹریشن کا کیا ہوگا. اگر وہ 9th میں بچہ ہے, اسکول بند ہو جاتا ہے, تو 10th میں وہ کہاں جائے گا, کیونکہ رول ہے کہ جس ادارے سے آپ نے 9th کا ایڈمیشن دیا ہے اسی سے آپ نے 10th کا ایڈمیشن بھیجنا ہے. تو اب گورنمنٹ جو ہے وہ اداروں کو ریلیف کرنے کی بجائے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے, کیونکہ کووڈ میں بہت زیادہ ایک ٹف ٹائم پیریڈ گزرا ہے ہماری ایجوکیشن کا. تو اب اس میں بھی یہی ہے کہ ہمارے جو ڈپٹی کمشنر ہیں وہ بضد ہیں کہ میں نے اس بات کو منوانا ہے. اس کو فائدہ جسٹ اتنا ہوا ہے کہ 1 ماہ سے لے کر, جو پہلے 1 ماہ کا نوٹس دیا گیا تھا, اب 6 ماہ ٹائم دے دیا گیا ہے کہ 6 ماہ تک آپ ایگزام 9th کے کور اپ کروا لیں بچوں کو, پھر آپ کی پٹائی ہوگی, پھر دوبارہ سے آپ کو دیکھا جائے گا, آپ کی اگلی رجسٹریشن جو ہے, کیونکہ ہر سال اینولی ان کو ایکسٹینشن لینا پڑتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس سال تو ہم دے دیتے ہیں آپ کو عارضی طور پر 6 ماہ کے لیے, آپ اگلا سیشن شروع کرنے سے پہلے کمرشل کروائیں, اور پھر اپنے بچوں کی, اگر کمرشل نہیں ہوتے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ان کو افیلیشن نہیں دیتا, تو جو ایجوکیشن بورڈ ہے وہ ان کی جو افیلیشن ان کے ساتھ ہے اس کو ختم کر دے گا. ان کے آن لائن پورٹل بند ہو جائیں گے, اپنے بچوں کی اگلے سال 9th کی رجسٹریشن نہیں کروا سکتے بورڈ سے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آن سٹیج اتنے سارے بچے جو ہیں وہ امپیکٹ ہوں گے اس ساری سچویشن سے, تو پھر بھی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہمیشہ اس طرح سے کیوں ہوتا ہے کہ ایسے ہم لاز اینڈ پالیسیز دیکھتے رہتے ہیں جو کہ یا تو اسکولس کو امپیکٹ کر رہی تھی, کوئی اسپیسیفک جو سیکٹر ہے اس کو امپیکٹ کر رہی تھی, اور اسٹوڈنٹس کو تو ابھی ہم نے حال ہی میں بھی دیکھا تھا کہ وہ سفر کر رہے تھے ایگزامینیشنس کی وجہ سے, اور شفقت محمود کے ساتھ ان کی جو تھی وہ چل رہی تھی. لیکن یہ پتہ نہیں کیوں ہمارے ملک کے اندر بار بار ہوتا ہے کہ ہم جو سب سے امپورٹنٹ ہماری فیوچر جنریشن ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ کو میرا خیال ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ یاد رکھیں کہ انہوں نے خیال رکھنا ہے, بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے. یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں, پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایجوکیشن سیکٹر, پرائیویٹ یونیورسٹیز کے طالب علموں نے, ٹیچرز نے, آنرز نے پہلی دفعہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر کے محترم عمران خان صاحب کو وزیر اعظم منتخب کروایا. اور ہمیں ان سے بہت زیادہ توقعات بھی ہیں. ہمیں وزیر اعظم صاحب کی اور حکومت کی نیک نیتی پہ کوئی شک نہیں ہے, ہم مایوس نہیں ہیں ان سے. صرف اس ضرورت اس عمر کی ہے ان کو صحیح طریقے سے چیز کو گائیڈ کیا جائے. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ نے یہ بائیفرکیشن کر دی تھی, جو 5,000 سے کم فیس والے اسکول ہیں اور 5,000 سے زیادہ فیس والے اسکول ہیں, ان کو مختلف تناظر میں دیکھا جائے, مختلف طریقے سے دیکھا جائے. اب جب ایون کمیونٹی میں جائیں, ہم بیوروکریٹس میں جائیں, پرائیویٹ اسکول کا نام سنتے ایک دم سے ہیں یہ تو لوٹ رہے ہیں, یہ ایسے کر رہے ہیں. آپ یقین مانیے, آپ ڈیپتھ میں جا کے ذرا آپ اس پہ غور کریں. اس وقت اگر صحیح معنوں میں کوئی این جی او خدمت کر رہی ہے تو وہ پرائیویٹ اسکول کو میں این جی او کہوں گا, ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے جو حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, جو اگر صحیح معنوں میں ملک اور قوم کی خدمت کر رہی ہے, بچوں کی تربیت کر رہی ہے, تو وہ پرائیویٹ اسکول سیکٹر ہے. آپ گورنمنٹ سیکٹرز میں دیکھیں کہ کیا حال ہے اس وقت, وہاں پر بچوں کا کیا حال ہے, تعلیم کا کیا حال ہے. ہم بہت معمولی فیس چارج کرتے ہیں, لیکن خالی باتوں سے نہیں, میں آپ بتا رہا ہوں. آپ پیرامیٹرز پہ دیکھیں, آپ سپورٹس کے ہمارے ریزلٹس دیکھیں اور گورنمنٹ کے دیکھیں, آپ ایجوکیشن بورڈ میں ہمارے ریزلٹس دیکھیں, ان کے ریزلٹس دیکھیں. آپ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ٹیچرز کو سیلریز کم دیتے ہیں, لیکن آپ نے بہت زیادہ سیلریز دے کے کون سے آپ نے تیر چلا لیے ہیں. ہم بہت کم سیلریز اپنے بجٹ کے مطابق جو دیتے ہیں, آپ ان میں دیکھیں ان سے کتنا اچھا کام لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم ڈیسیجن میکنگ میں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اگر کوئی ٹیچر اچھے سے کام نہیں کر رہا تو ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے, ہم ان کو ٹریننگز دیتے ہیں, ان کو موقع دیتے ہیں. اگر وہ پھر بھی ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ بندہ ایز اے ٹیچر فٹ نہیں ہے تو ہم تبدیلی کی طرف چلے جاتے ہیں. جبکہ گورنمنٹ اسکول کا جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے وہ اس طریقے سے بااختیار نہیں ہوتا. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بیوروکریٹک ہرڈلز ڈال کے اور طرح طرح کی ہرڈلز خام خواہ کے چیک اینڈ بیلنسز ڈال کے
ایک تو ہمیں خام خواہ میں پریشان کیا جاتا ہے. جیسے کہ میں جہانگیر صاحب کو بتاؤں گا, ذکر کر رہے تھے ابھی کہ ہر سال بورڈ کی افیلیشن, پھر کچھ عرصے کے بعد رجسٹریشن, پھر کوئی چیک کرنے کے لیے آ رہا ہے. خدا کا واسطہ ہے آپ ہمیں کام کرنے دیں. آپ دیکھیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. بالکل. آپ پرائیویٹ سکولز کے ریزلٹس دیکھیں, کسی بھی پرائیویٹ سکول کے ریزلٹس دیکھیں, اگر آپ بہتر پرفارم کر رہے ہیں تو ہم بھی انسان ہیں, ہمیں ستائش کی ضرورت ہے, ہمیں تعریف کی ضرورت ہے, تاکہ ہمارا سیکٹر انکریج ہو اور ملک کے قوم کے بچوں کی پہلے سے زیادہ خدمت کریں اور ہماری خدمات کو اگنور نہ کریں, ان کو تسلیم کیا جائے. ہمارا یہ مطالبہ ہے. اور بہت ضروری بھی ہے یہ چیز کہ جیسے کہ آپ نے کہا اور بالکل صحیح کہا کہ اس دفعہ جو ہے الیکشنز کے اندر سب سے زیادہ ووٹس اگر دیے گئے ہیں عمران خان کو یا ہماری جو گورنمنٹ پارٹی ایٹ دا مومنٹ ہے وہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے دیے گئے ہیں, ٹیچرز کی طرف سے دیے گئے ہیں, ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کی طرف سے دیے گئے ہیں. لیکن یہ ڈسکنیکٹ آبویسلی جو ہے ایشوز کریٹ کرے گا آگے آتے ہوئے بھی. اور کس طرح سے ان حالات کے اندر بھی آپ کو لگتا ہے جہانگیر کہ جو فیتھ ہے ٹیچرز کا, اسٹوڈنٹس کا, جو پرائیویٹ اسکول سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ان کا فیتھ جو ہے وہ رہنا چاہیے گورنمنٹ کے اندر کہ آگے چلتے ہوئے چیزیں بہتر ہوں گی؟ اچھا دیکھیے, کہا جاتا ہے کہ امید پہ آپ کی دنیا اور آپ کی زندگی ساری چیزیں امید پہ چل رہی ہیں. تو بہت زیادہ امیدیں دلائی گئی تھی اس گورنمنٹ کی طرف سے حکومت میں آنے سے پہلے, اور سب کو یاد ہے کہ انہوں نے 100 دن کا پلان دیا تھا کہ ہم 100 دن میں پاکستان کا نقشہ بدل کے رکھ دیں گے, اس میں نوکریاں ہی نوکریاں ہوں گی, بے گھر کوئی نہیں رہے گا, اور اس کے علاوہ کوالٹی ہوگی ہر طرف, اور ہم اس کو ریاست بنا دیں گے, ریاست مدینہ اور یہ وہ. لیکن المیہ یہ ہے کہ 3 سال میں بھی یہ 100 دن ان کے نہیں آئے اور ساری امیدیں دم توڑ گئی ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کو سڑکوں پہ پروٹیسٹ بھی متعدد نظر آئے اس ٹینیور میں اس گورنمنٹ کے. اور اس سے بھی افسوسناک یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی ہٹ درمی اور ضد یہ ہے کہ جو مرضی کر لیں ہم نے اپنی ماننی ہے, اپنی کرنی ہے, اور جو ہم نے زبان سے اپنے منہ سے جو کہہ دیا ہے, جو الفاظ نکال دیے, ہم نے اس کو منوا کے رہنا ہے. اب جو وزیر تعلیم مراد راس ہے وہ ڈائریکٹلی اپنی ٹویٹ میں بھی کئی دفعہ ٹیچرز کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو وہ باقاعدہ طور پر وہ کہتے ہیں نا دھمکی آمیز لہجے میں بات کر چکا ان کے بارے میں کہ میں دیکھ لوں گا, میں اپنے ہی منواؤں گا. مجھے وہ ایون وہ کہتا ہے کہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. مطلب اس کی ورڈنگ یہ بھی آ چکی ہے ٹویٹ میں, اور یہ گورنمنٹ چلتی ٹویٹ پہ نوٹیفیکیشن بعد میں کرتی ہے, پہلے سوشل میڈیا پہ اناؤنس کرتی ہے کہ جناب ہم نے یہ کر دیا. اب دیکھیں جو 20% ریلیکسیشن انہوں نے دی فیس کے حوالے سے, وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا 2 ماہ بعد ان کے اعلان کے. انہوں نے بچوں کو پاس کرنے کا کہا کہ ہم کووڈ-19 میں ایگزام نہیں لے رہے, بچوں کو پاس کر دیں گے. اس کا ان کو قانون سازی کرتے کرتے 3 ماہ لگ گئے اور بچوں کا رزلٹ ڈیلے ہوا, اور یہ سیشن جو ہے وہ پہلی بار اتنا زیادہ ڈیلے ہو رہا ہے کہ اب مارچ اپریل کی بجائے اب اگست میں نیا سیشن شروع ہوگا. روٹین میں تو آپ کا مارچ اپریل میں نیا سیشن سٹارٹ ہو جاتا تھا, اور اس سال وہ سیشن بھی لیٹ ہو رہا ہے گورنمنٹ کی نااہلیوں کی وجہ سے. ایجوکیشن کے حوالے سے جتنی بھی ڈیسیجن میکنگ ہوئی ہے اس میں اسٹیک ہولڈرز, چاہے وہ گورنمنٹ ٹیچر ہوں چاہے پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں, ان کو انوالو نہیں کیا گیا. اس کی وجہ سے ہر پالیسی پہ ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا. دیکھیں آپ کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے, نیچے تک کس نے پہنچانا ہے. اگر تو گورنمنٹ سیکٹر ہے تو گورنمنٹ اسکول ٹیچر نے, اگر پرائیویٹ سیکٹر ہے تو پرائیویٹ اسکولز کے آنر جو ہیں یا ٹیچر ہیں انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر وہی آپ کی بات نہیں مان رہے اور آپ نے جس بندے کے لیے وہ پالیسی بنائی ہے وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا, تو کیسے آپ اپنی پالیسیز کو کامیاب کروائیں گے؟ جہانگیر یہاں پہ بات یہ ہے کہ ڈی سی فیصل آباد تو چلیں فیصلہ لے ہی رہے ہیں, منسٹری کیا کر رہی ہے؟ مطلب منسٹری کو بنایا ہی اسپیشل ان لوگوں کے لیے گیا ہے نا, منسٹری کیا کام کر رہی ہے؟ اچھا, منسٹر لٹریسی فیصل آباد آئے اور پرائیویٹ سیکٹر سے میٹنگ کی کہ جناب ہمارے لٹریسی سکولز اڈاپٹ کریں. اس پر پرائیویٹ سیکٹر نے کہا جناب اگر ہمیں گورنمنٹ تنگ کرے گی تو ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کیوں کریں. یہ باقاعدہ ان کو ایک سامنے فیس ٹو فیس کہا گیا کہ منسٹر لٹریسی کو کہ جناب ہمارے فیصل آباد میں تو یہ ہو رہا ہے کہ ہماری بلڈنگ کو کمرشل کروا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم شام میں وہاں پر لٹریسی سینٹر بنا کے بچوں کو فری پڑھائیں. تو ہم کیسے فری پڑھائیں گے جب ہم سے اور زیادہ فائنانشیل ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں. تو اس پر منسٹر لٹریسی وعدہ کر کے گئے فیصل آباد میں کہ میں ڈی سی فیصل آباد یا وزیر اعلیٰ سے بات کر کے آپ کے اگر صرف آپ کے ضلع میں ہو رہا ہے یہ تو میں اس کو ختم کرواؤں گا. لیکن شاید وہ واپس جا کے بھول گئے ہیں اپنی. لیکن منیر صاحب سم ٹائم ایسے بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے ضلع سے ختم کرواتے کرواتے باقیوں میں بھی آپ امپلیمنٹ کروا دیتے ہیں, کوئی ایسا چکر تو نہیں چل رہا ہے؟ جی حنان, بالکل میں یہاں پہ آپ کو عرض کروں, یہ جہانگیر صاحب نے ٹھیک کی ہے. محترم راجہ راشد صاحب یہاں تشریف لائے تھے, ہمارے پرائیویٹ اسکول آنر سے انہوں نے میٹنگ کی تھی. آپ یقین کیجئے پرائیویٹ اسکول آنر جو ہوتا ہے, ایجوکیشنسٹ ہوتا ہے, وہ اتنا محب وطن ہوتا ہے
ایک بہت ہی مہذب شہری ہوتا ہے, بچوں کو تعلیم دے رہا ہوتا ہے. بہت ہی پرائیویٹ اسکول ظاہر ہے جس نے اسٹیبلش کیا ہے, وہ بہت ہی محنتی شخص ہوتا ہے. یہاں میں نے محترم راجہ راشد صاحب کو یہ سجیشن دی کہ آپ 15-20 اسکول فیصل آباد میں آئیڈینٹیفائی کریں جو بہت اچھا پرفارم کریں. آپ انہیں جو ہے وہ ایمبیسیڈر فار لٹریسی ڈکلیئر کریں. آپ دیکھیے کہ پھر ہم کیسے پرفارم کرتے ہیں. فرض کر لیں میں ایک اسکول آنر ہوں, میں جا کے سڑک کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ایک پنکچر لگوانے والے بچے سے جا کے پوچھتا ہوں, بیٹا آپ اسکول کیوں نہیں جا رہے؟ اس کے پیچھے سے آواز آئے گی, اس کا جو آنر ہے جو اس کو استعمال کر رہا ہے اس بچے کو, کہ who the hell are you? Who the hell are you to ask it? لیکن جب میرے پاس ایک چھوٹا سا ٹائٹل ہوگا, ایک آنر ہوگی کہ میں ایمبیسیڈر فار لٹریسی ہوں, اس میں کوئی حکومت کا خرچہ نہیں آئے گا. آپ ہمیں صرف آنر دے دیں, ہمارے کچھ بھی نہ کریں, بس ہمارے ہاتھ کھول دیں. آپ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہم اس ملک کو بدل کے رکھ دیں گے. یہاں پہ ایک فوبیا پایا جاتا ہے کہ جب کسی کے ہاتھ کھول دیے جائیں تو وہ سب سے پہلے آپ ہی کا گلا پکڑتا ہے. تو گورنمنٹ کو بھی شاید یہی ڈر ہے کہ آپ کہیں ان کا ہی گلا نہ پکڑیں. حنان, ہم بہت جینٹل مین کمیونٹی ہیں جو پرائیویٹ اسکول آنرز, پرائیویٹ اسکولنگ والے لوگ ہیں. ہم بالکل بھی نہ گلا پکڑنے والے لوگ ہوتے ہیں. ہم تو اپنے بچوں کے اسکول کے بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ حکومتی قوانین کو کیسے اوبے کرنا ہے, آپ نے لوگوں کی کیسے عزت کرنی ہے, بغیر رنگ, نسل, مذہب اور لینگویج کو سائڈ پہ رکھ کے. ہم سب ایک آدم کی اولاد ہیں. ہم تو پرائیویٹ اسکولز والے بچوں کی تربیت ایسے کرتے ہیں, ان کو ڈیسیجن میکنگ سکھاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول کے پڑھے ہوئے لڑکے لڑکیوں نے موجودہ حکومت کو ووٹ دیا, کیونکہ ان کے اندر انالیٹیکل سکل بہتر تھیں دوسروں سے. وہ روایتی طریقوں سے نہیں چلے, روایتی پولیٹیشینز کو انہوں نے آؤٹ کر کے رکھ دیا. یہ کہہ رہے ہیں, بٹ اسٹل اس کے باوجود بھی کمرشلائز کرنے کا آرڈر ڈی سی صاحب نے دے دیا ہے. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ فاطمہ سے پوچھتے ہیں, کیونکہ فاطمہ آج کل بچے جو ہیں وہ بہت سارے گیجٹس یوز کر رہے ہیں, اور ایک وقت تھا کہ کھیل کود کے لیے میدان میں جاتے تھے, اب تو مائیں جوتا لے کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں, باہر بھی جا کے کھیل لو. آپ کیا کہیں گے؟ مطلب آئی تھنک آج کل کی جو جنریشن ہے وہ بہت بدل گئی ہے. جہاں پہ ہم لوگ پہلے سائیکل چلا لو, دوستوں کے ساتھ مل لو, کھیل لو باہر سڑک میں, وہ سارا کچھ ہوا کرتا تھا. اب میرے خیال وہ ٹرینڈ بالکل چینج ہو چکا ہے حنان, اور کمپلیٹلی جو ہے وہ بچے اپنے موبائل فونز, آئی پیڈ, جو بھی ان کے پاس ڈیوائسز ہیں اس کے اوپر لگے رہتے ہیں. لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے, یہ تو ہے ہی. اور اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کووڈ کے اندر ہم لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ بیکاز بچوں کو گھر پہ رہنا پڑ رہا تھا اتنے وقت کے لیے, تو وہ اور زیادہ جو ہے ان چیزوں کے طرف متوجہ ہو گئے. اور منیر سر سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے تو کہ یہ جو بچے اتنا کووڈ کے دوران موبائل فون یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں, ماں باپ تو پریشان ہے ہی. میرے خیال ہے اگر آپ کوئی ٹپس دے سکیں جو ماں باپ بچوں پر استعمال کر کے کوشش کریں کہ یہ کم ہو سکے جو ان کا موبائل فون یوز ہے. فاطمہ, آپ کو اندازہ نہیں, آپ نے کتنا اہم سوال اس وقت یہ پوچھا ہے. اور یہ اس وقت جو پوسٹ کورونا افیکٹس ہیں نا گھروں کے اندر جو ہیں, اس کو نہ کوئی میڈیا بہت زیادہ ایڈریس کر رہا ہے اور نہ کوئی گورنمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے کہ اس وقت کتنے سیریس کانسیکوینسز آ رہے ہیں بچوں کے گیجٹس بہت زیادہ استعمال کرنے کے. تو یہ سوال پوچھنے پہ میں آپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کی بہت مائنر چیزوں پہ نظر ہے سوسائٹی میں ایز اے گڈ اینکر. تو فاطمہ, ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں کہ روتے ہوئے آتے ہیں, یہ 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے بچوں کا اسکرین ٹائم بڑھ گیا, اور وہ جو نیلی روشنیاں جب جا رہی ہیں, میلاٹونین بچوں کے بلڈ میں ریلیز ہو رہی ہے بہت زیادہ, اور اس کی سائیکولوجیکل کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اس وقت اگر آپ سائیکولوجیکل کلینکس کو, ماہرین نفسیات کے کلینکس کو وزٹ کریں تو آپ کو جو بہت بڑی تعداد میں پیشنٹس جو ہیں وہ 14 سے 25 سال کی عمر کے درمیان کے ملیں گے, جو کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اس کی جو وجہ ہے وہ اسکرین ٹائم کا بہت زیادہ بڑھ جانا ہے بچوں کا. تو ایک تو بچے بہت زیادہ اگریسو ہو رہے ہیں. دیکھیں, آپ ایک آرڈر کر کے اپنی فالو کر رہے ہیں, کلک 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 پہ چل رہے ہیں, تو اس کا دماغ پہ اثر یہ ہو رہا ہے کہ بچے فوراً ہر چیز جلدی سے لینا چاہ رہے ہیں اور خود اوبے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, کمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں میں پیرنٹس کو لمبی بات ہو جائے گی. اس میں میں ایجوکیشنل ٹرینر بھی ہوں, میں کافی لمبی ٹریننگز کرواتا ہوں والدین کو, لیکن مختصر میں ٹپس دے دیتا ہوں. والدین کو ذہن میں رکھیں جو بھی میری بات سن رہے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ کیجئے کہ آپ کا بچہ اسکیٹرڈ جب دیکھا اس نے ماں باپ کو
فون اٹھایا, یوز کرنا شروع کیا, اس سے ماں کی آواز ہے تم اس کو بند نہیں کر رہے ہو, پھر اس کو شفٹ کر دیا. پھر بچے نے دیکھا ایک تو اس کا افیکٹ یہ آ رہا ہے کہ بچے ہپوکریٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو یہ ایک طرح سے چوری آ رہی ہے, ماں باپ کی جیسی نظر یہ ہوگی ماں باپ سے چیزیں چھپانا سیکھ رہے ہیں. آپ اس کو سب سے پہلے ایسے کر لیں, اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر لیں, اس کو رولز ریگولیشن میں لیں, آپ کو یہ بہت ٹپ کام دے گی. آپ بچوں سے کہیے کہ دن میں آپ 50 منٹ موبائل یوز کریں گے. اچھا, اس کے بھی میں فیکٹس بتا دیتا ہوں, بچے اس کا توڑ کیا نکالیں گے. وہ یہ نکالیں گے 2 بہن بھائی مل جائیں گے یا 3 بہن بھائی, 50 منٹ اس نے استعمال کیا, 50 منٹ اس نے, 50 منٹ اس تیسرے بھائی نے استعمال کیا. وہ ان کا پھر اسکرین ٹائم بہت زیادہ بڑھ جائے گا. ایک تو ان کو فکس ٹائم دے دیں, اس ٹائم میں یوز ہوگا. ایک دوسرا, کوشش کریں مغرب کے بعد بچے گیجٹس کے قریب نہ جائیں, کیونکہ سونے سے 3 گھنٹے پہلے موبائل کا استعمال بچوں کی سلیپ ڈس آرڈرز بھی اور دوسری کمپلیکیشنز بھی پیدا کرتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ان کا ٹائم لمٹ کرنے کے بعد, ہاں بچے کیا کریں گے اس کے بعد کا بھی میں بتا دیتا ہوں, وہ 50 منٹ کو بھی یوز کریں گے, اس کے بعد اس کے علاوہ بھی وہ اس کو یوز کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد پھر مدر نے, جب آپ بچوں کو رولز اینڈ ریگولیشنز گھر کے اندر ہیں, چاہے اسکول کے اندر ہیں, چاہے ادارے کے اندر ہیں, آپ پہلے سے بتا دیتے ہیں تو آپ کے لیے ہینڈل کرنا آسان ہوتا ہے. آپ ایسا کیجئے, اس کے بعد بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ اگر میں نے آپ کو ریسٹ آف دی ڈے میں موبائل یا گیجٹ یوز کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کو یہ پینلٹی ہوگی, جس میں پینلٹیز یہ ہو سکتی ہیں, آپ ان کے جو پریویلیجز ہیں وہ وقتی طور پہ زیادہ عرصے تک نہیں, مستقل نہ واپس لیں کیونکہ وہ ریئیکشن ہوگا اس کا. ٹیمپریریلی ان کے جو پریویلیجز ہیں ان کو سسپینڈ کر دیجئے, جیسے جیب خرچ ہے. جیسے آپ ایسا بھی کر سکتی ہیں کہ اگر آپ نے اس کے علاوہ موبائل فون یوز کیا تو آپ کو اگلے 1 ہفتے میں موبائل یوز نہیں کرنے دوں گی, بالکل کوئی ان چیزوں گیجٹ ہاتھ نہیں سے لگاؤں گا. بچوں کو کسی حد تک قابو کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ سوشل میڈیا جو ہے نا, اس نے کام بہت خراب کر دیا ہے. بچوں کو جیسے جیسے دور چینج ہو رہا ہے, نو ڈاؤٹ فاطمہ, چیزیں بھی, گیجٹس بھی چینج ہوتے ہیں بچوں کو یوز کرنا. ویسے آپ ویڈیو گیمز میں انٹرسٹ رکھتے ہو, سوشل میڈیا کے یوز کے حوالے سے آپ کیا میرا خیال ہے آج کے زمانے میں, آج کے وقت میں ہر کوئی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ جو ہے اپنے موبائل فونس کے ساتھ اٹیچڈ رہتا ہے, بیکاز ایک نیسیسٹی بھی بن گئی ہے. بلکہ میں یہی چیز پہ بات کرنا چاہ رہی تھی. آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرح سے سوشل میڈیا ہو گیا, جو موبائل فونس ہو گئے, ٹیکنالوجی ہوگی, ہماری زندگی کا اتنا بڑا حصہ بن گیا اور نیسیسٹی بن گیا, نہ صرف کہ بیکار کے یوز کے لیے بٹ امپورٹنٹ چیزوں کے لیے بھی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کسی بھی چیز کا جو ہے زیادہ ایکسیسو یوز جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے نا. تو جہانگیر, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کس طرح سے جو ہے اس کو بیلنس آؤٹ کیا جائے, کیا کیا جا سکتا ہے. آپ نے بھی یہ ٹرینڈ ضرور دیکھا ہوگا کہ نیسیسٹی بھی ہے, موبائل کو چھوڑ بھی نہیں آپ سکتے ہو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم زیادہ یوز کر کے بچے بھی امپیکٹ ہو رہے ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ جب کرونا آیا تھا اس کے بعد پابندیاں لگیں, بچے گھروں میں آ گئے اور اسکول بند ہو گئے, بالکل سناٹا چھا گیا ہر طرف, اور تب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا جناب کہ ہم جا رہے ہیں آن لائن ایجوکیشن کی طرف, اور بچوں کو موبائل تھما دیے گئے. اس سے پہلے تک کیا سینیریو تھا کہ بچوں کے موبائل فون کے استعمال پر پابندی تھی. تعلیمی اداروں میں, کلاسز میں, سکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, کلاس روم میں الاؤ نہیں تھا کہ آپ موبائل فونز کو استعمال کریں. لیکن کووڈ کے سینیریو میں ہم نے بچوں کو خود موبائل تھما دیے, اور تب بھی میرا یہی کہنا تھا کہ اب ہم نے بچوں کو موبائل دے دیے ہیں تو واپس نہیں لیے جا سکتے. یہ تو ایک اوپینین میرا تھا جو آج سب کے سامنے آ گیا کہ یہ ریالٹی ہے کہ بچوں کوئی چیز دے کے کسی سے واپس لینا نا, یہ بہت مشکل کام ہے دنیا کا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہاں ایڈکشن, ان کو نشہ لگ گیا بچوں کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو موبائل استعمال کرتے ہیں اپنے ورکنگ کے حوالے سے, جو پروفیشنل لائف میں یہ بہت کمپلسری ہو چکا ہے. اب تو آپ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اگر بات کریں تو ان کو بھی, یا گورنمنٹ سیکٹر کو جو نوٹیفیکیشن آتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہی آتے ہیں. اب وہ انتظار ختم ہو گیا کہ آپ کو آج نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو کل ملے گا آپ کو ڈاک میں. اب فوری طور پر آپ کی وہ اتنی زیادہ لائف جو ہے فاسٹ ہو چکی ہے کہ لاہور سے وہ کلک ہوتا ہے اور پورے پنجاب میں وہ سرکولیٹ ود ان سیکنڈز ہو جاتا ہے. لیکن بچوں کی کوئی ایسی پروفیشنل لائف نہیں ہے کہ وہ موبائل ان کے لیے اتنا کمپلسری ہو. ان کا یقینی طور پر جو سکرین ٹائم ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے, اور کبھی بھی آپ کی جو آن لائن سسٹم ہے وہ کتاب کے متبادل نہیں ہو سکتی, کلاس روم کے متبادل نہیں ہو سکتی. لیکن جہانگیر, اس کو ڈینائی کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ 1 سال جب کووڈ رہا, اسکول کالجز بند رہے,
آن لائن ایجوکیشن جیسی بھی تھی، گھسی پٹی تھی، جتنی مرضی بری طرح فلاپ ہوئی، لیکن یہ پھر بھی نہ ہونے سے بہت بہتر تھی. ٹیکنالوجی نے اپنی ضرورت کا احساس ضرور دلایا اس وقت کے. اچھا، لیکن ٹیکنالوجی کا غلط استعمال اس وقت ہوا ہے جب ہم نے اس کو صرف اپنی اسائنمنٹ اور اسٹڈی کی بجائے اب ہم نے پب جی پہ لے گئے ہیں یا اس کو اور سوشل میڈیا پہ لے گئے ہیں. سارا دن بچے واٹس ایپ، انسٹاگرام یا اسنیپ چیٹ یا باقی چیزیں یوز کر رہے ہیں. Whatsoever. تو آپ دیکھیں کہ بچوں کا جو موبائل دیا گیا تھا وہ اس لیے دیا گیا تھا کہ واٹس ایپ گروپ بنے ان کی کلاسز کے، اور ٹیچر اپنا ایک پیج پہ اسائنمنٹ بنا کے وہ کلک کر کے ان کو سینڈ کر دیتی تھی. آپ نے وہ اسائنمنٹ اپنی کاپی پہ اس کو کر کے اس کو حل آپ نے مینولی ہی کرنا تھا. آپ نے موبائل پہ نہیں ٹائپ کرنا، آپ نے موبائل پہ اسائنمنٹ نہیں بنانی. آپ نے لیکن سہولت تو تھی نا جہانگیر. سہولت تھی، اس کو آپ دیکھیں کاپی پیسٹ کریں. جسٹ اتنا رکھا جاتا تو بچوں کو نہ شاید عادت ہوتی. اس میں پیرنٹس کا بھی قصور یہ ہے کہ پیرنٹ نے اپنی نگرانی میں ان کو آن لائن اسٹڈی نہیں کروایا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ مسائل جو ہیں حل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ جیسے ہی کووڈ کے مسائل ختم ہوں گے دوبارہ سے لائف اپنی روٹین کے اندر آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گی. بہت شکریہ جہانگیر اشرف آپ کا، منیر آپ کا بھی بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین، اگر شہر فیصل آباد کی بات کریں تو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے عوام کافی پریشان نظر آتی ہے. اہم شاہراہوں کو اگر اٹھا کے دیکھ لیا جائے بہت ساری سڑکوں کا پیچ ورک ہونا باقی ہے، اور گلی محلوں کی تو بات ہی چھوڑ دی جائے کیونکہ وہاں پہ سیوریج سسٹم ناکام ہو چکا ہے. آبادی پہلے سے بڑھ چکی ہے، اور جو پائپ لائنز سیوریج سسٹم کی ڈالی گئی تھی وہ پہلی آبادی کے تناسب کے حساب سے ڈالی گئی تھی. تو اگر موجودہ دور کے اندر دیکھا جائے تو سیوریج کے مسائل بہت ساری گلیوں میں، پی پی سی روڈز کے، سولنگ کے اور ایسے دیگر مسائل ہیں جو کہ شہر کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ کام کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. بلدیات کو توڑ دیا گیا ہے، بجٹس جو ہیں وہ کارپوریشن کے اندر پڑے ہیں، کمشنر فیصل آباد وہ بجٹس کو لگاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو عوام جو ہے اس حوالے سے پریشان ہے. ان کا کہنا ہے کہ اپنا رونا لے کے جائیں تو جائیں کس کے پاس؟ آخر اس کا حل کون کرے گا؟ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے یہ کہتی تھی کہ عوام کی نمائندہ جماعت ہے، لیکن اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی کام کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. شہر کی ترقیاتی منصوبوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل چل رہے ہیں اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے خاص طور پہ دعوت دے رکھی ہے. ہمارے ساتھ راؤ سکندر اعظم موجود ہوں گے جو کہ سابق صدر ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی شو کے اندر. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کیا حکومت سے مطمئن ہے تجارت سے ہٹ کے شہر کے ترقیاتی کاموں کی نظر سے اگر دیکھا جائے؟ کیونکہ اس سے کنسرن ہر ایک عام شہری کو ہے. میں بھی اگر باہر نکلتا ہوں روڈ ٹوٹا ہے تو وہ میرے لیے اگر ٹوٹا ہے تو ایک ایم پی اے کے لیے بھی ٹوٹا ہے، ایک ایم این اے کے لیے، ایک وزیر کے لیے بھی ٹوٹا ہے، ایک سائیکل چلانے والے کے لیے بھی ٹوٹا ہے. ہر شخص کو اس سے کنسرن ہے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حنان آپ کا اور سٹی 41 کا کہ یہ شہر کے وہ مسائل ہیں کہ جن پہ میں سمجھتا ہوں آپ وقتاً فوقتاً بہت خوبصورت اپنے پروگرامز کرتے ہیں. اب ایک چیز ہے سب سے پہلے کہ میں یہ کہوں گا کہ ایز اے عمران خان ایک نیٹ اینڈ کلین پرسن ہے، لیکن اس کا فائدہ میرے ملک کو اور میرے شہر کو کیا ہوا، یہ ہے سوال. کہ اس کی ایمانداری اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بندہ پاکستان کے ساتھ لائل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب ان دونوں چیزوں سے ہٹ کے ہم نے جو دیکھنا ہے کہ ان کی ایک ذمہ داری تھی کہ آپ آئے ہو تبدیلی کا نعرہ لے کے، اور آپ نے تبدیل کیا کیا کرنا تھا. آپ 2.5 سال کے بعد بھی یہ کہتے ہیں جی کہ انصاف نہیں ملتا تو کس نے دینا ہے، ترقیاتی کام نہیں ہو رہے تو کس نے کرنے ہیں. اب چونکہ شہر میں ہم نے دیکھا ہے پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اور یہاں کوئی بھی گورنمنٹ رہی ہو اس نے اس کو اہمیت دی ہے. پہلی بار یہ ہوا ہے، بالکل سچ کہوں گا کہ پہلی بار یہ ہوا ہے کہ 2.5 سال میں کوئی میگا پروجیکٹ اس شہر کے لیے نہیں ہے اور کوئی ترقیاتی کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بلکہ آپ کی جو وہ انٹر سٹی روڈز ہیں، مثلا آپ کا شیخوپورہ روڈ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور ہو چکا ہے. اسی طرح آپ کا جڑا والا روڈ وہاں پہ آپ چل ہی نہیں سکتے، سمندری روڈ آپ کا خراب ہے، جنگ روڈ آپ سفر کر کے دیکھیں وہاں پہ انٹرنیشنل آپ کا ایئرپورٹ بھی ہے. اس کے باوجود جو حالات ہیں، آپ فیصل آباد سے سرگودا اگر بائی روڈ ٹریول کریں تو آپ کو آثار قدیمہ کی روڈ نظر آئے گی جو چنیوٹ روڈ ہے. بھائی اس پہ کس نے کام کرنا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں ذمہ داریوں کی تو ہمارے وہ پارلیمنٹیرین دوست جو ہم میں سے ہیں
ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں. یہ ایک ایسا شہر ہے, اس کی خوبصورتی ہے کہ بھلے کسی بھی پارٹی سے ہو تو سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بڑے خوشگوار ریلیشن شپ ہے. لیکن آپ اگر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے تو پھر بات تو ہوگی, تو بات سچ ہے, وہ بھلے آپ کو کڑوی لگے یا کس طرح بھی لگے, شہر کی نمائندگی کس نے کرنی ہے؟ آپ کو ایم پی اے ایم این اے اس لیے نہیں بنایا لوگوں نے, سلیکٹ اس لیے نہیں کیا کہ آپ کے ساتھ ایم این اے اور ایم پی اے لگے گا, آپ منسٹر لگو گے, آپ ایڈوائزر لگو گے. آپ کو لوگوں نے پہلے جو لوگ منتخب شدہ سے انہیں ہٹ کے آپ کو انتخاب کیا اس لیے کہ آپ بہتر پرفارمنس دو گے. آپ کا جو لیڈر ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ میں 4 چاند لگا دوں گا پاکستان کو. 4 چاند تو چلو چھوڑو, جو معمول کے نارمل پوزیشن میں کام ہونے والے تھے وہ بھی نہیں ہوئے. اس چیز سے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں. شہر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اچھا, آبادی دن بدن بڑھ رہی ہے, آبادی پہ کنٹرول نہیں ہے. وہ ایک الگ جو پاکستان کے لیے الارمنگ پوزیشن ہے کہ آپ نے آبادی کو کنٹرول بھی تو آپ نے کرنا ہے نا. یہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے, یہ ریٹ جتنی بھی ہے نا, جو بھی ذمہ داریاں یہ گورنمنٹ کی ہوتی ہیں. ہمارے صرف, اور حنان ایک بڑی خوبصورت بات ہے اور ہنسی آتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر تو کہے کہ جی ترقیاتی کام نہیں ہو رہے, انصاف نہیں مل رہا, عدلیہ کام نہیں کر رہی اور مشینری کام نہیں کر رہی, جیلوں کے حالات صحیح ہیں. اگر حکمران بھی یہی رونا روئیں تو حکمران لگتے کیوں ہیں بھائی؟ آپ اگر اپنی رٹ منوا نہیں سکتے, میں کہتا ہوں آپ کے پاس چھوٹا ڈیزگنیشن ہو یا بڑا ہو, آپ کے پاس چھوٹا ادارہ ہو, آپ کسی شہر کے اے سی ہوں, آپ کسی شہر کے ڈی سی ہوں یا آپ کمشنر ہوں, اگر آپ کام نہیں کر سکتے, ڈیلیور نہیں کر سکتے تو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. اسی طرح یہ ملک حال ہوا. اب فیصل آباد کے دوست آئے نا جی, پارلیمنٹرین بیٹھے ہیں, آپ شہریوں کو بٹھائیں, ان سے پوچھیں ہمارے ہوتا کیا ہے کہ ہم بجائے ذمہ داریوں کی اور ان چیزوں کی جہاں پہ ہمیں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, جہاں پہ ہمیں بہتری کی گنجائش ہے, ہم وہ بات کرنے کی ہم ذاتی تعلقات کو نبھانا شروع کر دیتے ہیں. سامنے ایم این اے ایم پی اے پہ ہم اس کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں اور یہ پرابلم ہے. اچھا, انتظامیہ ہے. کمشنر تسنیم نورانی فیصل آباد کا کمشنر تھا, آج بھی لوگ اسے یاد کرتے ہیں. آپ اس شہر کا ہر وہ بندہ جو ذی شعور ہے, جو اس شہر کے ساتھ تھوڑی سی لائلٹی رکھتا ہے, اسے پوچھیں کہ جی فیصل آباد کے کسی ایک ایسے کمشنر کا نام بتا دیں جس نے ڈیلیور کیا, فوراً آپ کو بغیر سوچے سمجھے کہے گا جی تسنیم نورانی تھے, انہوں نے کام کر کے دکھایا تھا. اس کے بعد ایک ایسی سٹی سے کام کرتا کرتا بندہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد بنا, جس کو میں کہوں گا کہ اب تو وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور میرا دور دور سے بھی ان کا کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے کہ میں ان کی مدح سرائی کروں, لیکن خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں آپ اس بارے میں اگر آپ سروے کریں, اسے محسن فیصل آباد کہا جاتا ہے, جس کا نام ہے نسیم صادق. اس نے کام کر کے دکھایا یار. وہ صبح 6 بجے اٹھ کے روڈز پہ ہوتا تھا, پارکوں میں ہوتا تھا. اس نے شہر وی آئی پی کلچر ویسے ختم کیا اس نے بتایا ہے کہ ڈپٹی کمشنر آفس کا ڈپٹی کمشنر نہیں ہوتا. یہ جو لکھتے ہیں نا جی سرونٹ, اپنا سول سرونٹ, اب لفظ دیکھیں سول سرونٹ, اس کو بھی کتنا اوپر کر دیا اس کو یار. یہ تو حکمرانوں سے آگے ہیں. یہ جب نکلتے ہیں باہر, آپ ان کا پروٹوکول دیکھیں, ایک گاڑی آگے پولیس کی, ایک گاڑی پیچھے, اور اس کے بعد ہٹو بچوں کی آوازیں. یار ہم اس طرح تو ان لوگوں نے جنہوں نے یہ غلامی کے دور کی باتیں ہیں, لیکن سیکیورٹی تھریٹس بھی تو ہوتے ہیں نا, وہ بھی مجبوری ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ عہدے سے ہٹتے ہی آپ شخصیت تو ہو, آپ کو سیکیورٹی تھریٹ. اچھا مجھے بتائیں کہ ایک ڈپٹی کمشنر ہے, اگر وہ عوام میں پاپولر ہو, کیا اسے سیکیورٹی تھریٹ ہوگا؟ وہ عوام کی خدمت کر رہا ہے, لوگ تو ہاتھ چومتے ہیں, لوگ تو پوجا کرتے ہیں, لوگ تو آپ کو سر آنکھوں کے بل بٹھاتے ہیں. میں نہیں اس پہ مانتا. یہ ہے وہ جھوٹا پروٹوکول, وہ کروفر, وہ اس عہدے کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے استعمال کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں. جب تک ان چیزوں. اچھا مجھے بتائیں آپ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں حکمرانی کرنے والے تھے. حضرت عمر فاروق کا آپ دیکھیں, جب ان کی حکمرانی تھی ایز اے خلیفہ, تو کہاں تک ہماری جو اسلامی سلطنت تھی پھیلی تھی. تو ان کا پروٹوکول مجھے بتا دیں, پوچھیں ان سے. آپ ان سے بڑے ہو, آپ ان سے عظیم ہو. وہی لوگ جن کی یہ مثالیں, جنہوں نے یہ نظام بنایا. آپ انگلینڈ میں چلے جائیں نا جی, آپ دیکھیں کہ آپ ڈپٹی کمشنر کو پہچان نہیں سکتے, کمشنر کو پہچان نہیں سکتے, یہ کمشنر ہے جی, اپنے آفس میں اکیلا بیٹھا ہے.
10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو ہے جہاں پہ پرائم منسٹر ہے وہ ایک سڑک کے کنارے ہے, ان کا پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک سڑک کے کنارے, اس کا گھر سڑک کے کنارے, آپ واک کرتے ہوئے اس کے اندر جا سکتے ہیں, اور 2 گن مین کھڑے ہیں اور جن کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف وہ ایک بڑی سی پگڑی سی انہوں نے وہ پہنی ہوئی ہے کیپ سی, اور ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہوتا. بات صرف یہ ہے ہم نے جس دن ڈیلیور کیا, لوگ بھولتے نہیں ہیں, لوگ اگر 1400 سال اپنے اکابرین کو نہیں بھولے, ان کی بات کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں, ان کا تذکرہ کرتے ہیں, ان کی مثالیں دیتے ہیں, تو لوگوں کے اندر ہے لوگ خراب کیوں ہوتے ہیں, ہمارا معاشرہ خراب کیوں ہے. آپ دیکھیں جب کوئی ذمہ دار بندہ کسی پوسٹ پہ جاتا ہے, لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے حالات کیا ہیں, جیسے ہی وہ اس پوسٹ کا ناجائز استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے ایسٹ میں اضافہ ہوتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یار اس نے بددیانتی بھی کی ہے, یہ چور بھی ہے, اور اس کے بعد معاشرے میں اس کی عزت بھی ہے. وہ بہت دور کی بات ہے کہ جب لوگ ان چیزوں پہ دھیان دیتے تھے کہ ہم نے رشتہ داری کس سے کرنی ہے, اس کا خاندان کیا ہے, یہ کرتا کیا ہے, اس کی روزی حلال ہے یا حرام ہے. ہم سب نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میں کہتا ہوں جی اسلام 4 چیزوں سے فوراً نافذ ہو سکتا ہے. میں ہر بندے کو کہوں گا آپ 4 چیزیں کر لیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹے سے کاروبار نہیں کرنا, سود لینا نہیں ہے, سود لینے والے سے کام نہیں کرنا, کریں نا جی فیصلہ, الزام لگا دینا اور بات ہے, یہ چیزیں ہیں. اچھا کمٹمنٹ پہ پورا اترنا ہے. بزنس مین جو ہے آپ 10 حج کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کے اپنا روز ان کے 100 بندے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کو اپنا چیک ڈسانر ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے معاشرے میں کرنا ہے. اب دودھ والا پانی کیوں ڈالتا ہے, فجر کی تہجد, ہمارے بددیانتی کب شروع ہوتی ہے, تہجد کے وقت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آؤ خیر کی طرف, گوالا سب سے پہلے دودھ ہوتا ہے. اور میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں, میں ان لوگوں کی 100% کوئی برائی نہیں ہوتی, میں صرف ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ملاوٹ کرتے ہیں, جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں, جو لوگ بددیانت ہیں. میرا مسئلہ ہر اس گوالے سے نہیں ہے. اچھا ترقیاتی کاموں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی, ترقیاتی کاموں پہ گورنمنٹ کو کیا انیشیٹو لینا چاہیے, اس پہ بھی تھوڑا گفتگو کریں نا. حنان صاحب دیکھیں 13 ارب روپے کا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, وہ اناؤنسمنٹ ہر بار, میری بات سنیں نا جی, یہی تو بات ہے. اب اناؤنسمنٹ پہلے یہاں پہ چیف منسٹر آئے, انہوں نے سرکٹ ہاؤس میں یہ ہمیں نویز سنائی جی کے 13 ارب کا پیکج دے رہے ہیں. اس کے بعد پرائم منسٹر آئے فیصل آباد چیمبر کی دعوت پہ سرینا میں, انہوں نے خود کہا کہ مجھے آپ 13 کروڑ کا کوئی کام دکھا دیں کہ جی یہ 13 کروڑ کا کام ہو رہا ہے, کوئی میگا پروجیکٹ. یار ہاسپٹلز آپ جائیں, یہ کب بنا تھا, 30 سال پہلے الائڈ ہاسپٹل بنا ہے, اس کے بعد یہ چلڈرن ہاسپٹل بنا ہے, یا اپنا ادھر سمر آباد میں بنا ہے کلیم شہید میں, چھوٹے. لیکن ایک اس کو آپ نے یا تو ان لوگوں کو آپ ڈیولیشن آف پاورز کے تحت اپنے ضلع میں, مثلا ضلع جہنگ ہے وہاں پہ آپ بڑا لائٹ ہاسپٹل بنا دیں. اب بکھر سے لوگ یہاں آتے ہیں, آپ کو پتا ہے سرگودا میں کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سارے لوگوں کو ریفر کرتے ہیں جی آپ لائٹ ہاسپٹل لے جائیں. یہ چیزیں ہیں جس کے لیے. اچھا آپ نے ایئرپورٹ ہے, چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے, یہاں پہ اب بھی 80% آپ کی ٹریولنگ جو ہے, آپ کے لیے میں یہ خبر دوں گا کہ وہ لاہور سے ہوتی ہے. آپ کے بڑے بوئنگ یہاں اتر ہی نہیں سکتے, آپ کی سٹرپ چھوٹی ہے اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, اور روز کوئی نہ کوئی فلائٹ جو ہے آپ کی وہ کینسل ہوئی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں, سیوریج کے مسائل ہیں, پانی کے مسائل ہیں. آپ دیکھیں کہ اس شہر میں یہ گدا ریڑھیوں کے اوپر ٹینکر ایسوسی ایشن ایک بنی ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا جس طرح کراچی میں تھے, یار پنجاب میں اور چناب کے بیلے میں, چناب کے ساتھ بیٹھے ہوئے 20 کلومیٹر پہ ہمارا چناب دریا ہے جہاں سے ہمیں پانی ملتا ہے, تو یہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ پانی لے کے پی رہا ہے ریڈی والے سے. جو غریب آدمی ہے وہ نیلی کین, اور وہ زہریلی کین ہے, اس کو آپ جتنا مرضی دھو لیں, صاف کر لیں, کیونکہ وہ کیمیکل زدہ ہے, وہ خود بھی کیمیکل سے بنی ہوئی ہے, اور اس کے بعد اس کے اندر جو کیمیکل آیا اس کے اوپر وارننگ پوری لکھی ہوئی ہے. آپ دیکھیں وہ ہٹ بھی نہیں سکتی, وہ پرنٹڈ ہوئی ہے کہ آپ نے اس کو کسی ایسی چیز میں استعمال نہیں کرنا جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں. تو جہاں پانی نہیں ہے, کون سی ایسی. اچھا پولوشن میں آپ کا نمبر 1 اس وقت شہر جا رہا ہے, کہاں وہ ذمہ دار لوگ, اس میں صنعت کار بھی شامل ہے, اس میں سارے لوگ شامل ہیں. ہم اپنے مفاد کے لیے
ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے میرے حساب سے پورا شہر مر جائے لیکن مجھے فائدہ ہونا چاہیے. مثلا اب آپ ٹائر جلاتے ہیں اپنی فیکٹریوں میں یا ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ کے بوائلر ہے, آپ RLNG گورنمنٹ کا پاس وافر ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے جی اس کا ریٹ اپنا بہت زیادہ ہے. جی بھائی ریٹ زیادہ ہے, آپ اگر 100 سے حنان یہ بڑی کھلی سی بات ہے, 100 روپے کا ڈالر تھا تو آپ تب بھی کام کرتے تھے. جب 160 پہ ڈالر گیا ہے 60% وہ اباو ہو گیا اور ڈبل فگر میں چلا گیا, تب بھی تو آپ کے ریٹس بنے ہیں نا. تو آپ بنائیں نا جی, آپ صاف شفاف ماحول اپنے لوگوں کو دیں. پرابلم کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ لوگ شہروں سے نکل کے آگے پیچھے مضافات میں 4-4 ایکڑ کے گھروں میں شفٹ ہو گئے ہیں. اکثریت ان لوگوں کی بچے پاکستان میں نہیں پڑھتے. آپ کی اشرافیہ کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ 2% لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کا, میں سمجھتا ہوں, کھاتے یہاں سے ہے, کماتے یہاں سے ہے, لیکن اپنی اولادوں کو سیو, اپنا علاج, اپنا سب کچھ, میں سب کو کہہ رہا ہوں, اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ جی جو پولیٹیشین ہے, نو 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 نو, آپ کسی ایک کو دیکھیں, بزنس کمیونٹی سب سے پہلے یہ ذمہ دار ہے. ان کا پتہ کریں ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں, ان کا علاج کہاں ہے, ان کے گھر کہاں پہ ہے. ماحولیاتی آلودگی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, انڈسٹریلسٹ اس میں سب سے بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں, اس حوالے سے بھی تو بتائیں نا. آپ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے ایکس پریزیڈنٹ رہے ہیں, تو ان کو کہتے نہیں ہیں آپ کے یہ جو پانی چھوڑتے ہیں, یہ جو دھواں چھوڑتے ہیں, فلٹرز لگا لیا کریں, 3 چیکنگ کے لیے آتی ہے تو فلٹرز آن کر لیے جاتے ہیں, جب جاتی ہے تو آف کر دیے جاتے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں, ایک سٹی ٹریفک پولیس آفیسر ہے, آپ اس کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کرتے ہیں, اس کو نہیں پتا کہ میری ذمہ داری کیا ہے, میں نے کون سی ذمہ داری نبھانی ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کرے کہاں پہ ٹریفک کا بہاؤ کس طرح کا ہے, کون سے سگنل ہیں یہاں پہ میں نے ٹریفک کا اپنے سٹاف لگانا ہے, کہاں پہ نیگلیجنسی ہو رہی ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم جب بھی اپنے چیمبر میں بھی بلاتے ہیں یا کہیں پہ ہمارا سیمینار یا کہیں پہ ہم گفتگو کرتے ہیں, ہم ان آفیسرز کو پرابلم بتا رہے ہوتے ہیں. بھائی نہیں, ان آفیسرز کی ذمہ داری ہے کہ یہ خود ڈھونڈیں, لوگوں کے پاس خود جائیں, جس طرح امیر المومنین خود جاتے تھے, گلیوں میں پھرتے تھے, یہ ذمہ داری ہے ان کی. لیکن معذرت چاہوں گا, سب سے پہلے یہ ذمہ داری ہماری اپنی بنتی ہے. جو فیکٹری آنر ہے سب سے پہلے ذمہ داری اس کی بنتی ہے. جس فضا میں میری بات میرا خیال میں سمجھا نہیں سکا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس انڈسٹریلسٹ کو, اس صنعت کار کو, اس کی اپنی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے. اس کو نہیں پتا کہ اگر میں ڈمپ کر رہا ہوں پانی کو, اس زہریلے پانی کو زمین میں بھیج رہا ہوں, سیوریج کو, اور اس کے لیے میں ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگا رہا, تو یار اللہ کے حضور ایک دن پیش تو ہونا ہے. آپ اپنے اکاؤنٹس میں کر لیں کہ میرے پاس 10 ارب روپیہ ہے, میرے بچے باہر پڑھتے ہیں, میرے پاس باہر کینیڈا, امریکہ اور UK میں میری پراپرٹی ہے, میں وہاں شفٹ ہو جاؤں گا, جہاں مرضی شفٹ ہو جاؤں. یہ جو مورل ذمہ داریاں نا, اس کا احساس کرنا خود ہے بندے نے. یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح ہر بندے کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے, اسے پتا ہے کہ کون سے کتنے. اچھا, یہ جو آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا کہ کوئی بندہ یا کوئی جانور, یہ جو ہمارا نالا جا رہا ہے, پہاڑنگ نالا, سین نالا, اس میں ساری یہ چیزیں جو ہے نا کیمیکل زیادہ جاتی ہیں. اکثر خبریں آئی ہیں جی کوئی بندہ گر گیا اور اس کے بعد وہ مرا ہی نکلا ہے. اتنی جلدی, اتنی تیزی سے وہ تیزابیت کام کرتی ہے کہ وہ بندہ 1 منٹ بھی نہیں نکل سکتا اور ہو سکتا. اتنے ڈینجرس کیمیکل ہیں جو اس شہر میں یہ پلوٹ ہو رہا ہے, آپ کا پانی, آپ کی انوائرمنٹ, آپ کا سب کچھ. یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں بھائی, ہم سب نے, میں نے بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. چلیں جی, ذمہ داری پہ مزید گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا ہے, تو ناظرین یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک میں جانے سے پہلے ایک بہت ہی مزیدار گفتگو جو ہے وہ چل رہی تھی, جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے فیصل آباد کے اندر جو کنسٹرکشن ورک ہے وہ کس طرح کا چل رہا ہے. یہاں کی سڑکیں, بزنس کمیونٹی کی رسپانسبلٹی, ان کی اپنی جو رسپانسبلٹی ہے ہماری انوائرمنٹ کی طرف, اور کس طرح سے وہ اس کو نہیں نبھا پا رہے ہیں, اور کیا کیا جا سکتا ہے پولیٹیشنز کے ساتھ مل کے, جو لوکل پولیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی مل کر, اور کمیونٹی اٹ سیلف, کہ ہم لوگ خود ہی ایک طرح کا پیکٹ بنائیں کہ اپنی انوائرمنٹ کا خیال رکھیں اور اپنی جو مورل رسپانسبلٹی
ریسپانسبلٹی ہے ہمارے ملک کی طرف, ہماری سرزمین کی طرف, اس کو ہم خود نبھا سکے. بریک کے بعد اب بات کرتے ہیں کچھ ٹیکس ایویژن سے ریلیٹڈ. مجھے پتا ہے کہ ہم لوگ پاکستانی جو ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ٹیکسز نہ ہی دینا پڑے, جتنی ہم بچت کر سکتے ہوں جن بھی راستوں سے ہم وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آج کی دنیا میں بہت ضروری ہے, اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کر سکے تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کریں. ٹیکس اصل میں اسی لیے لیا جاتا ہے تاکہ ہماری ہی مدد ہو سکے, لیکن ہماری ہسٹری کی وجہ سے شاید لوگ ڈرتے ہیں اس کو پے کرنے سے. لیکن آج اسی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں آپ سے سر, اور بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو متوجہ کیا جا سکتا ہے, کنونس کیا جا سکتا ہے کہ اب ٹائم آ گیا کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ دینا شروع کر دیں. بہت شکریہ آپ کا, اور بڑا اچھا موضوع ہے یہ. اب دیکھیں یہ میرے ملک کا موضوع ہے, یہ میرے ملک کے لیے بالکل, اور یہ کسی ایک ادارے کے لیے نہیں یا میرے لیے نہیں, یہ پورا ملک اس میں بالکل شامل ہے. بالکل. آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کسی شاپ سے, بھلے آپ سویٹ شاپ پہ جاتی ہیں, آپ مٹھائی لیتی ہیں, آپ گھر میں لے کے آتی ہیں, اس کا ٹیسٹ آپ کو اچھا لگتا ہے, تو آپ 20 لوگوں کو بتاتی ہیں کہ وہاں سے لینی ہے, اور سیکنڈ ٹائم پہ آپ وہیں پہ جائیں گے, آپ ان کی وداؤٹ پیمنٹ آپ مارکیٹنگ مینیجر بن گئی ہوں گی. آپ نے صرف آپ نے پیسے پے کیے, آپ نے اپنی ضرورت کی چیز لی, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کی کوالٹی, اس کی کوانٹٹی, اس کا خیال رکھا گیا, اور یہ میری صحت کے لیے اچھی ہے. تو آپ نے نہ کسی اور نئے سویٹ ہاؤس پہ جانا ہے, نہ آپ نے کسی اور کی مارکیٹنگ کرنی ہے. سیم لائک یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ٹیکس کلچر ہے وہ پنپ کیوں نہیں رہا. ہوتا کیا ہے کہ ایک تو ٹیکس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال بن چکا ہے کہ یہ ہم اگر ٹیکس دیں گے نا تو یہ میرے پاکستان پہ خرچ نہیں ہوگا, یہ ان کے للو تلولوں پہ خرچ ہو جائے گا. ایک پوائنٹ. سیکنڈ, اگر میں نے دے دیا تو نیکسٹ ٹائم میں اس سے بچ نہیں سکتا. وہ آڈٹ سسٹم, وہ نوٹسز, اور بیجا لوگوں کے ساتھ مسائل, اور پھر ان مسائل کو ایڈریس نہ کرنا اور سمجھ نہ آنا. وہ بندہ جب ایک بار اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے نا جی, تو بیٹا پھر وہ پھرتا ہے, وہ کہتا ہے نا ٹیکس نہیں دینا. تو لیکن ٹیکسز کس طرح سے لوگوں کو جو ہے یقین دلایا جائے کہ یہی بات میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. اب اس کا حل کیا ہے؟ نمبر 1, لوگوں کو ذمہ داریوں کا احساس دلانا کہ ٹیکس ہم اکٹھا کر کے اس کا کریں گے کیا. آپ جب لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا, اب ٹیکس تو پاکستان کا تیسرا بڑا شہر جو ہے, 6 ارب ڈالر کی جہاں سے ایکسپورٹ آپ کی ہوتی ہیں, اور ٹیکس کا آپ حساب لگا لیں, جب یہاں سے ٹیکس لوگ دیتے ہیں تو 2.5 سال سے آپ کے ترقیاتی کام تو نہیں ہوئے, آپ تو سفر کر رہے ہیں, تو اس لیے لوگ کیوں ٹیکس دیں. اچھا, ان کے ساتھ آپ کا بیہیو اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ کریں گے, یہ لوگ آپ کے مارکیٹنگ مینیجر بنیں گے, یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ اس کا فائدہ ہوا ہے, یہ میری قومی ذمہ داری ہے کہ آؤ ہم مل کو اس کو نبھائیں. اب پچھلے سال آپ کو بتاؤں کہ 32 لاکھ لوگوں نے ریٹرنز فائل کی تھی, اور اس بار پتہ کتنی ہے؟ 21 لاکھ. 11 لوگ درمیان میں سے نکل. شروع پہ عمران خان صاحب پہ بھی بہت سارے لوگوں کو اعتماد تھا, اس وجہ سے بھی ٹیکس لوگ دینا شروع ہو گئے تھے کہ اب ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. لیکن جیسے ہی گورنمنٹ پرفارمنس دیکھی تو آپ کیا کہیں گے, گورنمنٹ پرفارمنس اس سے ریلیٹ کرتی ہے؟ یہ میں نے پہلے میرا خیال لائن بول دی ہے کہ اگر 2.5 سال لوگوں کو ترقیاتی کام ہوتے ہوئے نظر آتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ چیز ہے. ایک چیز, یہ ایک اور ایلیمنٹ ہے, سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا بیہیو. وہ اتنا لوگوں کے ساتھ حاکمانہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ایک بار اگر اچھا لفظ کیا یوز ہوتا ہے, ٹیکس نیٹ. اب نیٹ کا تو مقصد ہی جال ہے. پہلے آپ نے نام ہی ایسا رکھا ہو جی آپ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں. بھئی نیٹ تو ہوتا ہی جال ہے, جال میں آپ مچھلیاں پکڑتے ہو, جال میں آپ جانور پکڑتے ہو, جال میں آپ فاختہ کو پکڑتے ہو, اسے دانہ ڈال کے کہ آجا, پھر آپ اس کو ذبح کرتے ہو. یہی بات ہے کہ یہاں بندہ ذبح ہوتا ہے. اگر اس پہ اعتماد کیا جائے, اس پہ سوچا جائے. انہوں نے ایک بددیانتی کی ونڈو کھولی ہوئی ہے FBR نے, اور میں نے یہ پرائم منسٹر کے سامنے بھی کہی. ہاں, میں یہ بات آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, لائیو کہہ رہا ہوں کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کو بھی کہی, اور قائمہ کمیٹی جو فینانس ہے اس میں بھی کہی,
اور حیران رہ گئے ہمارے پارلیمنٹیرین جب میں نے اس میں بات کی, سینٹ کی کمیٹی تھی, کہ آپ نے یہ فائلر اور نان فائلر کا کنسپٹ کیوں رکھا ہے. مجھے آپ بتائیں, میرا آپ دونوں سے سوال ہے. ایک بندہ 2200 سی سی گاڑی لینی چاہتا ہے, بالکل 70 لاکھ کی گاڑی ہے, آپ نے رکھا ہے جی جو فائلر ہوگا وہ 2 لاکھ ٹیکس دے گا, اور جو نان فائلر ہوگا وہ 4 لاکھ دے گا, اسے نہیں پوچھیں گے. وہ کہتا ہے میں نے 70 لاکھ کی گاڑی لی ہے, 72 وہاں دینا تھا, 2 لاکھ اور دو, مجھے پوچھے ہی کوئی نہ کہ تو پیسے کہاں سے لے کے آیا. تو اس کا یہ ہے وہ چیز, سسٹم بھی تو متعارف کروایا سسٹم آپ رکھیں, آپ اوپر سے شروع کریں. یہ اشرافیہ جو میں نے پہلے کہا نا, یہ ملک کو چلنے نہیں دیتی. پالیسیز بنائی جاتی ہیں ان لوگوں کو سامنے رکھ کے, ان کے فائدے کی, یعنی کہ عام آدمی کو دھیان میں نہیں رکھا جاتا. آپ دیکھیں سائیکل ہے, اس پہ کیا ٹیکس ہوگا یا کسی نے کیا کرنا ہے, موٹر سائیکل ہے, کوئی چیز نہیں ہے. کہ آپ کو بتاؤں, ہر غریب آدمی جو ہے موٹر سائیکل پہ 10,000 روپیہ سیل ٹیکس پے کرتا ہے. 10,000 روپیہ چائنا کی موٹر سائیکل پہ سیل ٹیکس پے کرتا ہے. اب دیکھیں کہ کتنی, جو کہتے ہیں نہیں لاکھوں موٹر سائیکلیں بکی, لاکھوں گاڑیاں بکی. میں بات اور کر رہا ہوں کہ آپ سب سے پہلے شروع ہوں ٹاپ سے, پھر آپ جائیں نیچے کی طرف. ٹاپ کیا ہے کہ آپ بڑی گاڑیوں پہ, بڑے موبائلز پہ, بڑی لیوش گھروں پہ, بڑی بڑی جتنی بھی آپ کی میں سمجھتا ہوں اس طرح کی لگژری جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں, آپ ان پہ پابندیاں لگائیں کہ جو ریٹرن فائل کرے گا. اب ایک بندہ ہے امریکہ جانا چاہ رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ, جی ہالیڈیز منانے جا رہا ہے, اور وہ آپ کا قیمتی جو فارن ایکسچینج ہے وہ آپ کا ضائع کر رہا ہے اپنے بچوں کو نیاگرا فال دکھانے کے لیے, لاس اینجلس دکھانے کے لیے. آپ رکھیں کہ جو فائلر ہوگا, یہ میری باتیں آپ یہ نوٹڈ کرنے والی چیزیں ہیں اور یہ ایڈریس کرنے والی چیزیں ہیں. فائلر ہو, ٹیکس دیتا ہو, اور اس کا وہ ٹیکس ریٹرن دیکھی جائے کہ کیا اس میں یہ شو آف کیا ہے کہ آپ کے پاس اتنے ایسڈ ہیں کہ آپ 20 بندوں کو لے کے, اپنی فیملی کو لے کے تو آپ تفریح پہ جا رہے ہو, تو ٹیکس آپ نے کیا دیا. تو یہ جو ایشوز ہیں یہ آرگنائزیشنل ہے, یعنی کہ یہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں, یا یہ ہائر گورنمنٹ لیول پر ہیں, یا پھر یہ جو نیچے لوگ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں یہ سارے ٹیکسز کے ایشو, یہ ان کی طرف سے نہیں بیٹا, یہی پرابلم. اب پالیسی میکرز کون ہیں؟ پالیسی میکرز ہیں بڑے بڑے بیوروکریٹ, بڑے بڑے پولیٹیشنز اور بڑے بڑے سرمایہ دار. وہ آپس میں بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ ہمارے فائدے کی کون سی چیزیں ہیں. ابھی ایکسپورٹرز کو اتنا فائدہ ملا, یہ بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یار آپ دیکھو, ایک حنان, ایک آپ کا ڈومیسٹک اپنا انڈسٹریلسٹ ہے, اس کو آپ 23-24 روپے آپ دے رہے ہو بجلی. ایک آپ کا جو ایکسپورٹر ہے آپ کو اس کو 6 روپے 7 روپے یونٹ بجلی دے رہے ہو. بھائی دو, میں کیا کہتا ہوں کہ بالکل دینی چاہیے, اس سے لو پرائس پہ دو, یہ اس کا را مٹیریل میں شامل ہے, ان پٹس میں ہے. لیکن جو آپ کی لوکل انڈسٹری اس نے کیا قصور کیا ہے؟ اچھا غریب نے کیا قصور کیا ہے؟ آپ عوام سے آپ اس بار جو بل آئیں گے نا جی, تو لگ پتا جائے گا کہ کیا بھاؤ بکے گی. اب یہ 4-5 چیزیں ہیں جس کو ایڈریس کرنا ہے. ہم چونکہ ٹیکس پہ بات کر رہے تھے کہ ٹیکس اوین کیوں ہے, میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی پالیسیز نہیں بنائیں گے کہ وہ جو بڑی خوشی سے اڈاپٹ کریں, سیلف اسیسمنٹ سکیم ہے, آپ بندوں کو آنے دیں, اس سسٹم میں آنے دیں. ایک نیٹ کا لفظ نکالیں, سسٹم میں آنے دیں, اور اس کا نام رکھیں پاکستان کی ترقی کا اپنا سفر. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آؤ جی, اور اس کے بعد جس نے جو دیا ہے قبول کرو. اس کا میں مثلا کہتا ہوں جی کہ میں نے اس سال ریٹرن فائل کی ہے, میں نے اپنے ایسٹ ڈکلیئر کیے ہیں. آپ سب سے پہلے وہ دیکھو کہ جو میرے ایسٹ ڈکلیئر ہوئے ہیں میں ان پہ آپ کو ٹیکس دے رہا ہوں, دے دیا قبول کرو. میں کہتا ہوں جی مجھے آمدن ہوئی ہے, میں آپ کو ٹیکس دوں گا 20,000, آپ 20,000 قبول کرو اور قانون بنا دو کہ ہر سال اگر ہم رینٹ پہ دکان لیتے ہیں, یہ مثالیں آپ کو بڑی عام سادہ فہم سی دے رہا ہوں, تو ہر سال اس کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کرتے کہ 10% بڑھا کے آپ سے رینٹ لیا جائے گا. قوم کی ترقی کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے, ہمارے اوپر پیسے خرچ ہونے ہیں, اس کے لیے آپ رکھیں نا جی کہ اپنا 10% آپ نے انکریز کرنا ہی کرنا ہے, اور آپ کی ریٹرن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ اپنے ایسے ڈکلیئر کرتے جاؤ, 10% بڑھاتے جاؤ, 20% بڑھاتے جاؤ اور دیتے جو, کوئی آرڈر نہیں ہوگا, کوئی کچھ نہیں ہوگا. بالکل اس پہ مزید گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا ہے, تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राव सिकंदर आजम हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। क्या कहेंगे, शहर के अंदर ताजरों की भी तो बहुत सारी तंजीमें जन्म ले चुकी हैं और जब मसाइल को हल करने की बात आती है, डिप्टी कमिश्नर या एसी के पास जाना हो या कमिश्नर के पास जाना हो, एक कम्युनिटी एक मुतालबात रखती है और दूसरी रखती है, तो ताजरों के हक में कहाँ पे बात जा रही है? यहाँ पे तो पॉलिटिक्स, ट्रेडर्स पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। देखें हनान, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। ये बदकिस्मती है कि ताजरों में डिवीज़न है, आपस में एक दूसरे को मैं समझता हूँ कि बर्दाश्त करने का मादा नहीं है। हमें करना क्या चाहिए? हमें करना चाहिए बजाय अपनी ज़ात के, जब तक हम अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकलेंगे और इसको कंटिन्यूटी बरकरार नहीं रखेंगे इलेक्शंस की, एक ही तरीका है, रिफाइन करने का एक ही तरीका है कि आप इसको साल 2 साल बाद इलेक्शन करवाते जाओ। लोग खुद उन लोगों का इंतखाब करके ऊपर ले आएंगे जो अपना सही नुमाइंदा होगा आपका। यहाँ लोगों को इंतखाब का मौका ही नहीं दिया जाता। कैसे? आप देखें, हिस्ट्री देखें किसी भी प्रेसिडेंट की या उस तंजीम के सरबराह की, कई सालों से हैं वो सब वही सरबराह हैं। अदारों में भी यही चल रहा है, तंजीमों में भी यही चल रहा है। आप अपने लोगों को खुद ऊपर लेके आए। इसकी मैंने खुद कोशिश की अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन में। मैं उसका 16 साल जनरल सेक्रेटरी था। एक वक्त आया कि मेरा इख्तलाफ उनसे बना कि नहीं यार, अब इलेक्शन में जाते हैं तो इस पोजीशन से हम विड्रा करते हैं, नए लोगों को आगे लेके आए। इससे उन्होंने मेरे से इख्तलाफ किया तो मैं अलग होकर मैंने अपनी तंजीम बनाई। मैं उसका ये लाइव आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, इसको कोई बंदा चैलेंज है मेरा कि जो मैं बातें कर रहा हूँ इस पर बात करे। मैं उसका जनरल सेक्रेटरी नहीं बना, मैं उसका प्रेसिडेंट नहीं बना, नए लोग बनाए। अगले मैं उसका चेयरमैन, लोगों ने मुझे इंतखाब किया कि जी आप हमें लीड करें ताकि इस सिस्टम को चलाएं। 1 साल में उसका चेयरमैन रहा, मैंने इस साल वो भी छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, इस पोजीशन पे भी नया बंदा है भाई, अब मैं हूं तो उनके साथ। वो समझते हैं कि ये हमारा बुजुर्ग है, ये हमारा लीडर है, ये ग्रुप लीडर है। उन्होंने इस तरह मुझे साथ रख लिया, लेकिन मैंने कोई पोजीशन उनसे नहीं ली। मैंने अपने दोस्तों को भी समझाया। अब भी हम सब, होता क्या है कि डीसी साहब के पास या किसी भी ऑफिस में बंदे जाते हैं हमारे, एक ग्रुप जाता है, वो अपनी तारीफें करता है और दूसरे ग्रुप को लेट डाउन करता है। वो इसका नजायज फायदा उठाते हैं दफ्तर कि जी ये तो आपस में इनकी डिवीजन है, ये तो आपस में एक दूसरे के साथ लायल नहीं है। वहां बजाय हम अपने मसाइल की बात करें, वहां हम बात करते हैं अपने इख्तलाफात की, दूसरे की बुराइयों की और उसकी कमजोरियों की। इसी वजह से आपकी बात नहीं सुनी जाती। अब हमारे पास सियालकोट चैम्बर के शेख रियाजुद्दीन है, वो वहाँ के ग्रुप लीडर हैं। मैं आपको एक ट्रू बात बता रहा हूँ। वो हमारा एक प्रोग्राम था तो उसमें आए तो उन्होंने कहा, हमने ना इनवाइट किया हुआ था 1-2 ऑफिसर्स को, तो वो बड़े हक्का बक्का हुए। तो उन्होंने कहा यार ये प्रोग्राम तो हमारा ताजरों का था और हम थे और आपने सारा प्रोटोकॉल बजाय कि हमें कराची तक से लोगों को बुला लिया है, तो आप सब इनके पीछे 2 बंदों के पीछे घूम फिर रहे हैं। उन्होंने कहा जी सियालकोट हम नहीं ये करते, हम तो बुलवाते हैं अपने पास और अपना काम करवाते हैं या फ़ोन पे काम करते हैं। जी ये हमारा मसाइल है, ये हमारा मसला है, ये इसको आप हल करो। चीज़ें ये हैं कि जब तक हम सब ने मिल के यूनिटी से, अगर मेरे अंदर ये दर्द है कि जी मुझे कोई ओहदा नहीं मिलना चाहिए, मैं सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए हूं, तो मैं तो एज ए वर्कर भी करके नुमाया हो सकता हूं। क्या वर्करों की इज्जत नहीं होती? क्या जो विदाउट ओहदों के काम करते हैं उनकी इज्जत नहीं होती? तो आप आए ना जी, आप बैक पे आए। मैंने अब मेरे जो दूसरी अपोनेंट मेरी एसोसिएशन थी, मैं आपको ये बात बताऊं, मैंने उनसे खुद राब्ता किया। मैंने उन्हें कहा आओ सुलह करते हैं और हम लोग, आप में से 10 लोग और मेरी तंजीम में से 10 लोग, हम एक रहबर कमेटी बना लेते हैं जो इन तंजीमों को दोनों को लुक आफ्टर करेगी। हमारे पास ओहदा कोई नहीं होगा, हम रहबर कमेटी में जाएंगे और वहां पे भी सारे रहबर कमेटी के मेंबर होंगे। इसी तरह शहर के जो अब नामी ग्रामी बड़े लीडर्स हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा मुअद्दबाना कि आप रहबर कमेटी बना लें। 3 तंजीमें बड़ी यहां काम कर रही हैं। एक शाहद रज़ाक सिक्का साहब किया, एक असलम भल्ली साहब किया, एक वो अपना परवेज कमोका साहब किया, जफर इकबाल संदूमी अदब। ये इन तीनों को बैठ के ये फैसला करना चाहिए कि आओ हम बैठ के तीनों अलग अलग से अपनी वर्किंग करते रहे
और लेकिन अपना जो ऊपर एक रहबर कमेटी बना लें जो मसाइल की हद तक है, आपने लोकल लेवल पे जो करने हैं, आपने प्रोविंशियल लेवल पे करने हैं, या आपने जो करने हैं अपना सेंट्रल लेवल पे, वहां पे रहबर कमेटी लीड करेगी, अपनी तंजीमों को ये लीड करेगी। ये तो एक पोर्शन हो गया। अब बात टैक्स अविजन के हवाले से मेरे ज़हन में एक सवाल इजाजत है मैं कर, जी जी जी, उसमें यह है कि एक और वजह क्या है कि जो टैक्स देने वाला है आप उसको क्या फैसिलिटेट करते हो। एक ताजर है, एक आप इंसेंटिव रखें कि जो 2 लाख रुपया टैक्स देगा उसका इलाज फलां अस्पताल में इतने डिस्काउंट पे होगा या फ्री होगा। उसके बच्चों को अगर आप किसी पब्लिक स्कूल में दाखिल करवाएंगे तो उसकी फीस उन लोगों से कम होगी। लोगों को जब इंसेंटिव आप जो है ऑफर करेंगे, उससे ये भी तो पता, ये तो एक अलग चीज आ गई ना जी कि इससे मेरे मुल्क के तरक्याती काम चलते हैं, मुल्क का निज़ाम चलता है, मेरी पाक फौज की तनख्वाहें जाती हैं, सिस्टम की तनख्वाहें जाती हैं, हम सूद पे करते हैं जो इंटरनेशनल लोन्स लिए हुए, ये एक अलग है। ताजर के लिए इंसेंटिव आपने ये रखना है, आप ऑफर करके देखें कि जी ये आपको ऑफर मिलेगी, तो आप देखें कि अगर इस साल 21 लोगों ने रिटर्न्स फाइल की हैं तो नेक्स्ट ईयर अगर 1 करोड़ ना फाइल करें तो फिर मुझे पकड़ लें। लेकिन हां, सिर्फ वादा नहीं, उस पर अमलन प्रैक्टिकली उस पर अमल होना चाहिए कि हां ये आपके पास है जी पोर्शन, हम आपके बच्चों को स्कॉलरशिप्स देंगे, हम आपको आपके लिए। ये लोग हैं यार। अभी मुझे बताएं, घर में अगर 10 अफराद हैं तो सबसे ज्यादा अहमियत किसकी होती है? जो कमाने वाला होता है, वो बाप हो या बेटा हो, जो भी हो, उसको लुक आफ्टर किया जाता है, उसके लिबास का ख्याल रखा जाता है, उसकी सेहत का ख्याल रखा जाता है, उसका एहतराम और इज्जत की जाती है। आपके मुल्क में जो टैक्स देने वाला उसकी इज्जत क्या है? वो यकीन माने कि वो एक जब उसको नोटिस सर्व किया जाता है ना, ये अपना मेल ही आ जाए, अब तो ये डिजिटल सिस्टम हो गया है, व्हाट्सएप पे आ जाए या ईमेल आ जाए तो बंदा घबरा जाता है। पहले एक नायब कासद जब उसे नोटिस सर्व देने जाता था, वो कहता था जी आप फलां हैं, पहले तो वो इनकार कर देता, मैं ही नहीं हूं। क्यों? इसलिए कि आपने खौफ और डर इतना रखा हुआ है, इंसेंटिव कोई नहीं है। आप कहते हो कि हमें सिर्फ दो, आप जब उसमें से आप रख लेना जी कि हमने इसके दिए हुए जो फलाही रियासतों ने किया है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक ने किया है, कि वो लोग उस इंसेंटिव को पास ऑन भी करते हैं। वो दिया हुआ जो टैक्स है उसका, जब उसकी 60 ईयर्स वो अपनी एज को पहुंचता है तो उसको आप बेनिफिट देते हो, ओल्ड एज बेनिफिट देते हो, आप उसको पेंशन देते हो, आप उसका इलाज फ्री कराते हो, आप उसके बच्चों को एजुकेशन फ्री देते हो। आप मुझे बताएं ना जी, यहाँ हॉस्पिटल में आप हालत देखें, कोई एक इस वक्त मैं बुजदार साहब से कहूंगा कि खुदारा इस पे आप जरूर ख्याल करें कि यहाँ गरीब जाता है, कोई अमीर नहीं जाता। जिसके पास थोड़ी सी भी सकत है ना लुटने की, वो शाम को प्राइवेट क्लिनिक्स के बाहर उसकी लाइनें लगी होती हैं, वो 2000-3000 फीस पे करके अपने आप को चेकअप कर, वहां पे सिर्फ नदार लोग जाते हैं, वहां पे वो लोग जाते हैं। आप उनको यार मेडिसिन फ्री दो, आप कहते हैं जी मैं पूरे सूबे के हर बंदे को हेल्थ कार्ड दे दूंगा, क्या जरूरत पड़ी है? हनान, अगर मुझे अल्लाह ताला ने दिया है कि मैं अपना इलाज खुद करवा सकता हूं तो मुझे हेल्थ कार्ड आपने क्यों देना है? आप उसी हेल्थ कार्ड को, सिस्टम को, अब सोचने वाली बात है। यहां पे फिर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिम्मेदारियों से हर बंदा भागने की कोशिश करता है। आप देखें इन डिपार्टमेंट्स में बददियानती ये है कि आधे लोग काम पे नहीं जाते, हैवी तनख्वाहें हैं, इनकी तनख्वाहें हैं, और आधे लोग जो हैं वो घूस मुलाजमीन हैं, अपने काम करते हैं, अपने प्रोग्राम करते हैं, और वहां पे कोई बंदा नहीं जाता। ये जब तक हमने सब ने, और टैक्स कल्चर तभी पैदा होगा, एक इनकी इज्जत करें, इनको रिस्पेक्ट दें। एक मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक बंदे ने अपना ना 2 करोड़ की रजिस्ट्री करवानी हो, तकरीबन 5 लाख रुपया वो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। तभी रजिस्ट्रियों पे रेट्स कम लगाए गए। मैं आपको बता रहा हूं, कम कोई नहीं है ये आपको। अच्छा, कम करके भी ये है ना, अच्छा उसने उसके ऊपर तकरीबन 2 लाख रुपया टैक्स भी पे किया। ऑफिस में जाएं, उसके लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, ऊपर पंखा नहीं है,
अंदर जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मसाइल तो बहुत सारे हैं और उनको हल करने की जरूरत है। अब ये तो काम गवर्नमेंट का है और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट का जितना वक्त रह गया है उसको मद्देनजर रखते हुए जितने भी मसाइल हैं उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया सिकंदर आजम साहब आज के शो में आपका आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाजत दें। अपना बहुत ख्याल रखें, हम आपसे मिलेंगे अगली दफा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।